अहलुल बैत कौन है? बीबी फातिमा ज़हरा, हज़रत अली और उनकी औलाद को भी अहले बैत में एक खुसूसी स्टेटस दिया गया है। भी या ही का लफ्ज़ तो नहीं हो सकता है। अपनी अकल की तफसीर नहीं करनी यार, तुम्हें तो मुफस्सिरीन की बात, बुजुर्गों की बातें नहीं। यहाँ तक कि मैंने तरीक़ा तिजानी लिया। तरीक़ा तिजानी वाले तो आधे नहीं बल्कि 90% शिया है। इस रिवायत को सामने लाकर आप बुरी तरह फंसे। ये आपका कहना है, मेरा कहना नहीं है। ये सहाबी रसूल का कहना है। मैंने आपको बताया, सहाबी से पूछा गया क्या अज़वाज रसूल यानी उनकी बीवियां अहले बैत हैं? सहाबी ने कहा नहीं। अली के खिलाफ शिकायत करना रसूल मना फरमा रहे हैं, लेकिन अली से जंग करना। अल्लाह कहता है कि जो सहाबा के लिए बहुत रखता है वो काफिर है। सहाबा के लिए? हाँ। जनाब अबू तालिब साबिक़ुल अव्वलून है। मैं उस पर नहीं पढ़ता, उस मामले में मैं खामोश हूँ। सहाबा की इत्बा के लिए अल्लाह ने स्टैंप लगा दिया है, अहले बैत की इत्बा पे कोई स्टैंप नहीं लगा हुआ है। अहले बैत की सुन ले जो सहाबा है उसके बारे में जो भी बकवास करे तो कोई मायना नहीं है, क्योंकि वो सहाबा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है। लफ्ज़ की वजह से आपने पूरे मुसलमानों को कत्ल किया है। इस लफ्ज़ की वजह से मुसलमानों को तकसीम किया है। वो लफ्ज़ कुरान में ही नहीं है। आप सिफ़ीन में होते किसके साथ होते हैं? इमाम अली के साथ या मुआविया? अच्छा, कितने बदरी सहाबा थे मुआविया के साथ? ये मुझे नहीं पता। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व वाला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलि मिनल अहवालि मुक़्तहिम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। परवरदिगार आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी कई नशिस्तें अल्लामा फ़ारूक रज़ा तिजानी साहब के साथ हो चुकी हैं, और गुज़िश्ता जो नशिस्त हुई थी इनके साथ इनकी रिहाइशगाह के ऊपर, जिसमें हमने अहलुल बैत अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की थी। देखिए, ये वो मौजू है कि जिस पर मैं ये समझता हूँ कि हमें आपस में अहसन तरीके के साथ बैठ कर गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। गुफ्तगू का मकसद ये नहीं होता बहसों मुबाहसों का कि हम एक दूसरे को पिछाड़ दें, एक दूसरे को गिरा दें। ये कोई कुश्ती और पहलवानी नहीं हो रही है। हमारे यहाँ लोग आजकल बात करते हुए ये कहते हैं कि फलां को मुंह तोड़ जवाब दे दिया, फलां को तो उसकी तो बोलती बंद कर दी, उसको तो चारों शाने चित कर दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम इल्मी गुफ्तगू करना चाहते हैं तो इस तरह की जो लैंग्वेज है इससे हमें बचना होगा। कुरान मजीद ये हमें तालीम देता है कि हमने उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, कि अहसन तरीके पर हमने एक दूसरे के साथ मुबाहसा करना है। हसन तरीके से के साथ भी नहीं, अहसन जो सबसे बेहतरीन तरीका है उस तरीके पर हम एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करें। तो मुख्तलिफ इख्तिलाफी मौज़ूआत पर जो हमारी डिस्कशन होती है उसका बुनियादी मकसद ये है कि हम आपस में बैठें और प्यार मोहब्बत के साथ उन मसाइल के हल की तरफ हम जाने की कोशिश करें कि जो मुसलमानों को जुदा कर रहे हैं और तकसीम कर रहे हैं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अल्लामा फ़ारूक रज़ा तिजानी साहब का कि ये अगेन मेरी गुजारिश के ऊपर तशरीफ़ लाए, और मैं इनका बहुत मुतशक्किर हूँ। अल्लामा साहब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। सुनाइए, कैसे मिजाज हैं, सेहत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, करम है मौला का। माशाल्लाह, बहुत मुतशक्किर हूँ, आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त निकाला। जी जज़ाकल्लाह। अच्छा हज़रत, गुज़िश्ता नशिस्त के अंदर हमारी ये गुफ्तगू हुई थी अहलुल बैत के हवाले से। जी। तो मैं ये चाहूँगा कि हम नए सिरे से इस बात का आगाज़ करें कि अहलुल बैत कौन है। आप क्या कहते हैं, आपके नज़दीक अहलुल बैत कौन है? और मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि हमें बजाय इसके कि मेरी कोई बात हो, हम ये चाहिए कि हम कुरान से या हदीस से अपनी बात को प्रूफ करें। जी बिल्कुल। जी बिस्मिल्लाह करें। जी देखें, अव्वल तो यह है कि लफ्ज़ अहले बैत का इतलाक़ किस पे होता है लुग़वी तौर पर। लुग़वी तौर पर जो साहिबुल बैत होता है और उसके करीब तरीन जो लोग उसकी ज़ुर्रियत या उससे मुंसलिक होते हैं शरअन, उसको अहले बैत कहा जाता है। मिसाल के तौर पे आपकी घरवाली, आपकी घरवाली का लफ्ज़ी माने उर्दू में है कि यानी अहले बैत वाली, ठीक है ना, अहले खाना वाली, ठीक है। इसका और भी अरबी में कह दे तो भाई वो अहले बैत में शुमार हो गई है। तो बीवी जो है वो तो लाजम है कि वो आपके घर अहले बैत से होगी, क्योंकि वो आपकी घरवाली आपके निकाह के अंदर है। उसके बाद आपके बच्चे, ज़ुर्रियत है। अहले बैत का इतलाक़ लुग़वी मानों में तो यही होता है। शरई मानों में हम ये देखेंगे शरई मानों में क्या कुरान क्या किसको अहले बैत करता है। अब अगर हम देखें सूरत हूद की आयत नंबर 71 और 72 के अंदर, तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बिशारत दी कि आपको
बेटा होगा बीबी सारा की वतन से। तो قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ إن هذا لشيء عجيب۔ اب دیکھیں یہاں پہ وہ تعجب کر رہی ہے بی سارا کہ میں اس عمر کے اندر بچہ جنوں گی اور میرا یہ ہسبینڈ بعلی یعنی مراد شوہر، ٹھیک ہے نا، یعنی بزرگ ہو گئے، شیخ یعنی بزرگ ہو گئے، تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ اب یہاں پہ اہل بیت کا جو صیغہ ہے مخاطبہ بی بی سارہ یعنی بی بی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ سے مخاطب ہو رہے ہیں، اور اہل بیت کا صیغہ دے کر کہ سلام علیکم، کہ آپ لوگ پہ اللہ تعالیٰ کی سلام ہو اے اہل بیت۔ تو مراد یہ ہو گیا کہ بیوی جو ہے اہل بیت میں سے ہے، ایک ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پہ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن تو ثابت کر دیا ایک طرح کی آپ کی جو بیویاں ہیں وہ اہل بیت میں ہوگی، لیکن ایک خصوصی سٹیٹس سے ہم کہہ رہے ہیں خصوصی سٹیٹس ہوتا ہے کسی کو دی جاتی ہے۔ تو بی بی فاطمہ زہرا، حضرت علی اور ان کی اولاد کو بھی اہل بیت میں ایک خصوصی سٹیٹس دیا گیا ہے۔ بھی یا ہی کا لفظ تو نہیں ہو سکتا ہے قطعاً، کیونکہ ہاں اگر آپ قرآن پڑھیں گے۔ اب یہاں پر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہو سکتا نا، یہ آپ کی تفسیر ہے یا کسی صحابی کی ہے یا رسول اللہ کا فرمان ہے؟ دیکھیں میرا اور آپ کا قول کوئی اعتبار نہیں ہے قبلہ، دیکھیں میں مان رہا ہوں میں آپ کو دیتا ہوں نا جواب۔ فاروق رضا کی کوئی علمی اس جگہ کے اوپر سند نہیں ہے، نہ ہمدرد کی ہے، بات ہوگی قرآن اور حدیث کی۔ میں مان رہا ہوں، جواب بھی تو آپ سن لیں نا۔ جی، ہمیں شریعت کس نے دی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہمارے پاس اپنی کوئی شریعت ہے؟ تو ہماری شریعت کے اندر ہماری بچیوں کا کیا اسٹیٹس ہے جب وہ شادی شدہ ہو جائے؟ بیوی ہو جاتی ہیں کسی اور کی، تو کسی اور کی گھر والی ہو جاتی ہے نا۔ جی جی جی، کسی اور کی گھر والی ہو جاتی ہے۔ تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہی شریعت کے اندر ان کی اپنی بیٹیوں کے لیے اور شریعت ہے اور دوسروں کے لیے اور شریعت ہوں گی؟ نہیں، تو میں نے اور آپ نے شریعت تو نبی سے لی ہے نا۔ بالکل، تو ہمارے نبی نے تو ہمیں یہ شریعت دی ہے کہ جب تمہاری بیویاں یا تمہاری بیٹیاں کسی اور کی گھر والی ہے تو پھر اس کا حق زیادہ ہے تم سے، بات ختم ہو جاتی ہے یہاں پر۔ لیکن بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو ایک خاص سٹیٹس دیا گیا ہے۔ بالکل، اب اس خاص سٹیٹس کا جو ہے نا ہم اپنی بچیوں پہ تو نہیں دے سکتے، داخلہ سکتے، ختم ہوگی بات۔ تو یہی بات تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، نہیں آپ اس کو اپلائی ہر جگہ پہ نہیں کر سکتے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں ورنہ کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے نا، وہ ایک خاص چیز ہے ان کے لیے۔ یعنی یہ جو مقام تھا بی بی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو چادر تطہیر کیسا تطہیر میں جب لے کے آئے اور کہا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ اللہ یہ لوگ میرے اہل بیت سے، تو یہ ان کے لیے خاص سٹیٹس ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ہر باپ اپنی بیٹی کو جو ہے نا اپنے اہل بیت میں سے شمار کرے گا، اس میں کبھی خطر نہیں ہوگا رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو شمار کر دیا تو میں بھی کرتا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا، تعلق نہیں ہے۔ تو یہاں پہ پہلی تو چیز ہے کہ جو بات اہل بیت کی ہوئی ہے تو بیویاں پہلے ہے۔ اچھا، اگر کوئی اعتراض کرے مثال کے طور پہ اعتراض کہ بیویاں پہلے نہیں، تو بھائی حدیث دکھائیں مجھے۔ جی، حدیث دکھائیں۔ کس چیز کی حدیث دکھاؤں؟ کہ بیویاں پہلے ہیں۔ میں قرآن کی آیت کیوں نہ دکھاؤں؟ جی، قرآن کی آیت دکھا دیں۔ قرآن کی آیت دکھائے اللہ تعالیٰ نے۔ قرآن کی آیت، ہاں قرآن کی آیت ہی یہ جو آیت تطہیر اتری ہے، یا نساء النبی لستن کأحد من نساء العالمین، احزاب 33 کی 33۔ ہاں سورۃ احزاب 33 کی 33، ہاں 31 سے لے کے 34 تک کی آیت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ جو آیت اتری ہی ہے، اپنی عقل کی تفسیر نہیں کرنی ہے، تفسیر نہیں کر رہا، میں تو ترجمہ کر رہا ہوں اس وقت۔ تفسیر تو ایک الگ چیز ہوتی ہے، تفسیر تو میں آپ کو مفسرین سے دکھاؤں گا، میں تو آپ حدیث ہوگی یار، تمہیں تو مفسرین کی ہی بات، بزرگوں کی باتیں نہیں۔ تو حدیث کیا مطلب معنی ہوتی ہے؟ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ ہاں تو ٹھیک ہے، حدیث میں بھی دکھا دیں گے آپ کو، حدیث میں کیا دیکھنا چاہیے؟ حسکفی نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، نہیں دیکھیں بات یہ ہوتی ہے، ثعلبی نے کہا ہے، سننے ابن تیمیہ نے کہا ہے۔ ایک بات نہیں، ابن تیمیہ کو چھوڑیں، میں ابن تیمیہ کا فالوور نہیں ہوں، میں اہل سنت اور جماعت مسلک بریلوی کا ہوں، تو میں اپنے میں پہلی دفعہ آپ انکشاف کر رہے ہیں، آپ خود کو بریلوی کہہ رہے ہیں۔ اس میں کوئی دیکھیں، میں ایک بات بڑی تھوڑی سی میں اپنی وضاحت کر لوں، اپنی بایوگرافی۔ میری چونکہ پیدائش شارجہ کی ہے، میں پلا پوسا وہاں ہوں، اور وہاں میں کوئی جب تک 26 یا 27 سال کا نہیں ہو گیا تھا تو میرے افکار سلفیت بھی تھے،
یہاں تک کہ میں نے طریقہ تیجانی لیا اور طریقہ تیجانی لینے کے بعد اہل سنت اور جماعت کے جو عقائد و افکار ہیں وہ انہیں کے ساتھ منسلک. طریقہ تیجانی والے تو آدھے نہیں بلکہ 90% شیعہ ہیں. کس نے آپ کو کہہ دیا؟ نہیں عرب میں ان کو شیعہ سمجھا جاتا ہے. آپ نے اپنی طرف سے نہیں حقیقت بتا رہا ہوں آپ. تیجانیہ گوگل کریں آپ. ارے چھوڑیں خدا کے طریقہ تیجانیہ اور رافضیہ ان سے رافضی کو شمار ہوتے ہیں. خدا کے بندے یہ مثال میں میرے کئی دوست ہیں جو چھوڑ دی میں آپ کو بتاتا ہوں سن لینا. وہ ایک تیجانی سماوی کے نام سے ایک شخص ہے محمد تیجانی سماوی جو تونس کا ہے. وہ اصل میں تو تھا چونکہ اس کی پیدائش ایک سنی گھرانے میں ہوئی اور ان کے والدین نے جو نا اس کا نام شیخ احمد تیجانی کے نام پر برکتن رکھا تھا تبرک کے طور پر. اور جب وہ اہل تشیع کے محلے میں پڑا تو اسی میں جو ہے نا پھر وہ رافضی شیعہ بن گیا. اس کا تیجانی طریقے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا چلے ہماری تیجانی طریقے میں شرط اول یہی ہے کہ آپ اہل سنت اور جماعت سے ہوں گے. میں آپ کو شرط الاول ہی یہی ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ طریقہ تو تیجانیہ آپ مجھے اگر یا تو دکھائیں گے وہابیوں کے ویب سائٹ سے جو ہمیں رافضی کہتے ہوں گے سمجھ رہے آپ میں اگر آپ نے بات ہی کرنی تو تیجانی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. شیخ محمد بن احمد بن محمد تیجانی کہ بندہ اس سے اہل سنت والجماعت سے ہو. ان کی تیجانیہ.com ہے. مرحبا بکم فی موقع رسمی لطریقہ تیجانیہ. جزائر میں ہے, مغرب میں ہے, سنگال میں ہے. سنگال یہ ایک ملک ہے تقریباً سارے افریقہ میں. ہاں افریقہ میں ہے. ان کی جو تعلیمات ہیں شروط الطریقہ تیجانیہ یہ پہلے صفحے کی. یار میں تیجانی بیٹھا ہوں آپ کے سامنے. یہ ایک تو یہ ہے کہ شیخ کے اجازت سے تلقین سے وہ ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ بندہ سنی ہو. کس نے آپ کو کہا؟ یقول طالب التلقین خالیاً من اوراد المشائخ. پہلے کسی مشائخ کے اوراد سے نہیں ہونا. وہ شروط ہے. یہ آپ نے اپنی طرف سے لگائی ہے. میں نے اپنی طرف سے نہیں لگائی ہے کہ بندہ سنی ہو. سنی عقیدہ نہیں, کوئی شرط نہیں ہے. یہ شرط ہے نہیں ہے. اچھا میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اس کی شرائط ہے نمبر 23 شرائط ہے حضرت. ہم کسی بھی 23 شرائط ہے. ایک منٹ 23 شرائط ہیں اس کی. پہلی شرط, دوسری شرط, تیسری شرط میں نے بتائی آپ کو. کون التلمیذ موزونا فی ذکر بتلقین, یہ صحیح. اچھا عدم زیارت واحد من الاولیاء الاحیاء والاموات مع تعظیم و محبت و اکرام جميعا والاقتصار فی زیارت علی من اذن الشیخ رضی اللہ عنہ فی زیارت. اچھا جس کی اجازت شیخ دیں گے اسی کی یہ زیارت کریں گے. دوام محبت الشیخ بلا انقطاع الی الممات, موت تک شیخ کی محبت ہے. اچھا اللہ یصدر منہ سب ولا بغض ولا عداوہ فی جانب الشیخ, شیخ کی نفرت نہیں ہونی چاہیے کبھی بھی زندگی میں نہیں. الاعتقاد فی الشیخ, اچھا شیخ کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا, یہ تصدیق کرنا کہ وہ اس کے تمام افعال و اقوال سنت کے مطابق. آپ یہ کرتے ہیں؟ ہاں سنت کے مطابق. اچھا کوئی وہ غلطی نہیں کر سکتا. غلطی نہیں کر سکتا, یہ الگ لفظ ہے. وہ اس کا تمام من اخذ عنی الورد المعلوم الذي هو لازم الطریقہ ومن عذرت. اچھا السلامۃ من الانتقاد الى الشیخ پر کبھی تنقید کرٹیسائز نہیں کر سکتا. ظاہر سی بات ہے. دوام المحافظ على سائر الامور الشرعیہ, عدم الامن من مکر اللہ عز وجل, مداوۃ یار میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اللہ سے بات نہیں کر رہا. پوری 23 یہ ہے. میں اس کا لنک بھی دے دوں گا قبلہ. ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ بندہ سنی ہو. ایک بھی بندہ ایسا نہیں. بھائی جان سنی کے بغیر آپ چھوڑ دیں اس کو نا. یہ شرائط ہیں میرے بھائی. یہ آفیشیل ویب سائٹ ہے. طریقہ آفیشیل ویب سائٹ. میری بات سنی. آفیشیل ویب سائٹ کس کی ہے؟ یہ طریقہ تیجانیہ. طریقہ تیجانیہ کتنے ممالک میں پھیلی ہوئی ہے؟ کس نے کھولی آفیشیل ویب سائٹ؟ آفیشیل ویب سائٹ ایک ہی ہے بھائی. میں آپ کو بتا رہا ہوں نہیں میرے بھائی تیجانیہ ایک ہی ہے. نہیں ایک ہی نہیں ہے. میری بات سن لینا, آپ بات سن لینا. ہر اس طریقے سے جزائر میں کسی نے کھولا ہوگا. نہیں کسی نے. یہ طریقہ تیجانیہ ہے. نہیں میرے بھائی ایسا نہیں ہے. المدرسۃ الاحمدیہ سیدی احمد التیجانی, ملخص حیات سیدی احمد التیجانی, ختم الولایت المحمدیہ. ان پر ولایت ختم ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ابو العباس اس کو کہتے ہیں, ہم لوگ کو نہیں تو ابو العباس. تو بہرحال یہ آپ نے حضرت اپنی طرف سے ایک بات کی ہے کہ یہ سنی ہونا چاہیے. بالکل لکھا ہوا دکھا دیں مجھے. لکھا ہوا دکھائیں. میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں. میں نے جب اچھا میں اپنے شیخ کی طرف سے آپ کو خود شیخ کی لکھی. یار میں آپ کو اپنے شیخ کی طرف سے لکھوا کے دوں. کوئی شرط نہیں ہے قبلہ. دیکھو میں آپ کو گواہی چاہیے نا. کسی جگہ کا مجھے بتا دیں جہاں کوئی کتاب ہو جہاں پہ انہوں نے لکھی ہو یہ بات. اچھا ٹھیک ہے. ابھی ہم چونکہ ہم اس موضوع پہ نہیں آئے تھے نا, آپ نے مجھ سے لیکن آپ مجھے بات نہیں کرنے دے رہے نا. چلیں آپ بات کریں. چلیں ارشاد فرمائیں. میں نے آپ کو صرف اتنا کلیئر کرنا ہے کہ احمد بن تیجانی جو ہے خود مالکی مذہب کے بڑے کبار علماء میں سے تھے. چھوٹے موٹے نہیں, بیمار مشہورین علماء جو اپنے وقت کے تھے. وہاں پہ جزائر میں ان کی پیدائش ہوئی عین الماضی میں. ان کا مرکز ہے فاس میں, مغرب العربی میں. یہ ان کا وہاں مرکز ہے. 1230 ہجری میں. میں نہیں کبھی وہاں گیا, لیکن میرے جو مشائخ جن کے ہاتھوں میں نے بیعت کی
ٹھیک ہے نا, وہ تو شارجہ سے ہیں, شیخ خالد ان کا نام ہے, وہ ان کا تعلق کلبہ ایک ایریا ہے. ٹھیک ہے, مجھے آپ کی ہر بات سے اتفاق ہے, لیکن یہ جو آپ نے کہا نا کہ ہماری بنیادی شرط یہی ہے کہ سنی ہو, یہ نہیں ہے. بالکل بنیادی شرط یہی ہے کہ سنی ہو, ورنہ ہمارا, کیونکہ ہم دیکھیں بات سنی بھی کون, سنی عقیدہ یہ نہیں کہ کوئی وہابی اپنے کو سنی کہہ رہا ہے تو ہم اسے سنی مانیں گے, نہیں. یعنی میں یہاں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں یعنی آپ سنی نہیں مانتے نہیں. دیکھیں بات سنیں, سنی عقیدہ جو میں نے یہاں پایا, جو میں ان کے ساتھ رہا, ٹھیک ہے نا, میں نے ان کے ساتھ رہا, اور پھر یہاں آ کر جو میں نے سنی عقیدہ صحیح پایا وہ مسلک بریلوی والوں کے ساتھ, وہی عقیدہ وہی چیز ہم نے وہاں ان کو یہاں پایا ہے. اچھا, جو مسلک جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں نا, آپ گھما پھرا کے بات کر رہے ہیں صرف ایک تیجانی سماوی کے نام سے, ٹھیک ہے نا, ایک سماوی تیجانی جس کا طریقہ تیجانی سے کوئی تعلق نہیں, اس کا نام ہے کیونکہ ان کے والدین نے تبرک کے طور پہ. ویسے یہ بات مشہور ہے کہ تیجانیت جو ہے نا یہ روافظ ہے. نہیں ہے میرے بھائی, نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. چل ٹھیک ہے, آگے آپ بات کنٹینیو کریں. آپ بتا رہے تھے کہ اہل البیت, قرآن سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اہل البیت ازواج رسول ہیں. جی یہ اول ہے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ یہ کہیں گے کہ نہیں تو کیا بی بی خدیجہ الکبریٰ وہ اہل بیت میں نہیں شمار ہوں گی پھر؟ صحیح, اچھا سوال ہے, کیونکہ وہ تو ماں ہے بی بی فاطمہ زہرا کی, ماں اہل بیت میں شمار دی, بیٹی اہل بیت میں شمار ہو گئی. ایسا نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے نا. اور چونکہ میں ایک اور دلیل منطقی دینا چاہتا ہوں, علمی اور تھوڑا سا منطقی دلیل ہونا چاہیے کہ یہ روایت, پہلے آپ کو عقلی دلیل سے بجائے پہلے آپ کو نقلی دلیل ضرور. دیکھیں نقلی دلیل تو یہ قرآن ہے آپ کے پاس, ثابت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امہات المومنین کہتا ہے, اور کہتا ہے کہ تم باقی عورتوں کی طرح نہیں ہو. اور یہ جو آیت تطہیر اتاری گئی ہے, یہ آیت تطہیر انہی پہ اتاری گئی ہے, کیونکہ قرآن کو اگر ازواج کے بارے میں, جی ازواج کے بارے میں ہی اتاری گئی ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہو. آپ مجھے ایک, میں آپ کو اگر بتا دوں کہ ازواج یہ کہتی ہیں کہ یہ آیت اصحاب کساء یعنی پنجتن کے بارے میں ہے, آپ مجھے ایک حدیث دکھا دیں جس میں ازواج یہ کہتی ہوں کہ یہ ہمارے بارے میں. ہاں مجھے وہی حدیث دکھا دے جس میں بارے میں کہو کہ یہ آیت تھی صرف بی بی فاطمہ زہرا ان کے بچوں کے. دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد جب انہوں نے واقعہ بیان کیا, انہوں نے کہا ہے جو حدیث پڑھیں آپ, چلیں حدیث لے کے آئے. ایک روایت بتا دیں جس میں وہی روایت جو آپ کو پتا ہے نا, اسی روایت کو پڑھیں. صحیح مسلم کی روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پڑھیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ میں کہہ رہا ہوں پڑھے تو صحیح, ازواج نے کہا اس سے مراد ہمیں, ہم کہہ رہا ہوں پڑھے تو صحیح, آپ بتائیں نا, آپ پڑھے تو صحیح, پڑھے تو صحیح. یہ لیجیے, یہ صحیح مسلم ہے, ہاں پڑھے. صحیح مسلم کی روایت کا نمبر ہے 6139, ٹھیک ہے. اور سیدہ عائشہ, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے, بلکہ یہ آپ پڑھ لیں, بلکہ میں آپ کو دیتا ہوں, آپ پڑھ لیں. اچھا میں پڑھتا ہوں, چلے آپ مہمان ہیں, آپ پڑھیں. نہیں کہاں لکھا ہوا ہے یہ جو آپ نے اس پہ ریڈ لگایا؟ جی جی ہاں ٹھیک ہے. اچھا, قالت العائشة خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداء وعليه مرط مرحلا من الشعر أسود, وجاء الحسن بن علي فأدخله, ثم جاء الحسن فدخله معه, ثم جاءت فاطمة فدخلها, ثم جاء علي فدخلها, ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت. کہاں یہ تو یہاں تک بس رک گئی, يطهركم تطهيرا, ٹھیک ہے نا. یہ بی بی عائشہ سے ایک روایت ہے, ٹھیک ہے نا. تو بی بی ام سلمہ سے جو روایت ہے اس کا کیا کرے, جس کے گھر میں آیت نازل ہوئی, جی اس کو نہیں پڑھے. نہیں اس میں وہ بھی ہے نا, اس میں کیا ہے, میں بتا رہا ہوں نا, اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے, تو اس سے زیادہ اور صراحت ہے. اچھا, حضور نے ان کو فرمایا کہ آپ اپنی جگہ پہ رہیں, اللہ کی علی خیر, آپ اپنی جگہ پہ رہیں, چادر کے اندر صرف اور صرف یہ افراد ہیں. پوری آیت دوبارہ سے اس کو حدیث پڑھے, وہ نکالے ام سلمہ کی. اس میں تو ہاں اس حدیث میں نفی نہیں کی گئی ہے ازواج کی, نہیں میں اس حدیث میں نفی نہیں کی گئی ہے, کہہ رہا ہوں. آپ دیکھیں بات سنیں, بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ کسی معاملے میں کیا لازمی وضاحت دینا کہ بیویاں جو اہل بیت سے ہوتی کہ نہیں ہوتی, جبکہ قرآن کہتا ہے کہ بیوی اہل بیت سے ہی ہوتی ہے. قرآن کی آیت, میں نے سورۃ داؤد کی آیت پڑھی کہ وہ کہ بھئی اس بات کا اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے. میں آتا ہوں, ابھی اس طرف آتا ہوں. ہاں, اور ام سلمہ کی جو بات ہے اس کی بات پوری تو ہونے دو, میں وہ چاہتا ہوں. اس میں تو کوئی نفی بھی نہیں کی گئی ہے. یہ ہے سنن ترمذی کی روایت 3787, اس میں نہیں ہے سنن ترمذی. یہ تو صحیح مسلم میں سنن ترمذی کہاں سے آ رہی ہے, بات بتا رہا ہوں, وہ حدیث کو آپ ذرا عربی میں پڑھیں. عمر ابن ابی سلمہ سے روایت ہے, جو کہ ربیب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پرورش کی تھی. قال نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وآلہ وسلم, نزلت انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. احزاب کی 33. ترجمہ ہر ایک کو معلوم ہے, ترجمہ چھوڑ دیں. في بيت ام سلمہ, ام المؤمنین ام سلمہ, میں آپ کو سمجھاؤں گا. فدعا النبي صلى الله عليه وآلہ وسلم وحسنا وحسینا فجل لهم بكساء, ایک
چادر اڑائی. وعلی خلف ظہرہ فجل له بکساء ثم قال اللهم هؤلاء اہل بیتی فاذهب عنهم الرجس وطہرهم تطہیرا. قبلہ نہیں ابھی دیکھیں اس روایت کو سامنے لا کر آپ بری طرح پھنسے نہیں ہو. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں آپ کی عقل کھول رہا ہوں. سنیں عربی بہت بری طرح. اس میں بولنے نہیں دیں گے, فرمانے کی بات سنیں, آپ بولنے نہیں دیں گے. مجھے بلایا ہے آپ نے لیکن بولنا نہیں دیں گے. عربی کا نزل نزلت یعنی آیت اتر چکی, سابق ہو گئی بات. ٹھیک ہے نا, قصہ لگا کے آیت نہیں اتری تھی, آیت ام سلمہ کے گھر میں اتر چکی تھی. نزلت کا مطلب ہے اتر چکی تھی, ام سلمہ کے گھر میں یہ آیت اتر چکی تھی. پھر رسول اللہ نے قصہ لا کر اپنے بچوں کو بلایا, یہ اضافی ہوگی بات. نزلت کا مطلب سن لیں قرآن میں آیا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. دیکھیں قرآن میں آیا بات ہم آپ سے دور کرنا چاہتے ہیں, قرآن میں بات ہے سورہ احزاب میں. اب رسول نے بتائیں گے نا, میں نے بات آپ کو سمجھا دی ہے کہ جب اگر دیکھیں یہ آپ کا طریقہ اچھا نہیں, بلایا مجھے آپ نے بات کرنے کے لیے تو آپ مجھ سے میرا ورژن لے لیں, میرا بیان پورا لے لیں. ٹھیک ہے نا, آپ بیچ میں روکتے رہیں گے. میں نے آپ کو صحیح بتا دی کہ نزلت کا معنی ہے کہ گزر چکی بات, اتر چکی. ٹھیک ہے نا, پھر رسول اللہ نے بلایا. اگر یہ بات رسول اللہ اس وقت آیت اترتی جب چادر ڈالتے اور آیت اترتی تو میں مان جاتا کہ ہاں بھائی عمل کا طریقہ ہے نا, وہ اتر چکی آیت ہے. اور آگے سنیں آیت جو ہے, آیت تو آپ نے پوری پڑھی نہیں ہے. آیت سنیں, آیت تطہیر کے بعد کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ کا, انما یہاں سے پڑھوں گا, یہ جب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا ولا واذکرنا, وہ کس لیے آتا ہے؟ پچھلی بات کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. وہ عطف ہے وصل کے لیے. تو آیت شروع ہوئی یا نساء نبی سے, اور جب یہ بات آ گئی, سن لیں, جب یہ بات آ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیفًا خَبِیرًا. یہ آیت اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہے نساء نبی کو, وَاذْكُرْنَا یعنی وہ جو آیت ابھی وہ تطہیر کے اتر گئی, آدھی بات لے کر دنیا کو آپ لوگ ادھر گھماتے ہو. یار خدا کا خوف کرے, بیوی ازواج یہ رسول اللہ کی بیویات اتری. ہم مانتے ہیں, ہم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو مانتے ہیں رسول کی بیٹی, اور خاص اسٹیٹس کیوں نہیں مانتے؟ آپ کی نہیں مانتے تو ان کی نہیں مانے. ایسا تھوڑی ہوگا. آپ مجھے ایک حدیث دکھا دیں, ایک حدیث مولانا صاحب. ارے بھائی ترمذی کی حدیث میں کیا لکھا ہے؟ میں آپ کے نزدیک کیا لکھا ہے, میں آپ کے نزدیک پہ آنے کو تیار ہوں کہ ازواج یہ کہتی ہوں, رسول اللہ نے کیا بولا, ازواج یہ کہتی ہوں کہ اس آیت کے مصداق ہم ہیں. ایک آیت دکھا. ارے بھائی یہ تو بات غلط ہوگی. تو پھر آپ نے جو بی بی عائشہ کی حدیث بتائی ہے اس میں یہ بتا دے کہ اس میں نفی ہو, تو نفی تو خود ہو گئی. جب اچھا یہ بتا رہا ہوں, جب قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ بیویاں کے لیے, آپ قرآن کو نہیں لے رہے, آپ کہہ رہے حدیث لکھا ہے اور حدیث میں کوئی نفی ہے, پھر آپ کہتے ہیں نفی ہوگی. اور جب میں کہہ رہا ہوں ترمذی کی حدیث میں کیا لکھا ہے, اگر صحابی کیا لکھا ہے ترمذی صحابی یہ کہیں کہ ترمذی کی حدیث میں آخری میں کیا لکھا ہے, ترمذی کی حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر صحابی یہ کہتا ہے کہ اس سے مراد یہ اہل بیت سے مراد یہ, پھر آپ لوگ اپنی عقل کیوں چلا رہے ہیں؟ ہاں ابھی آپ صحابی پہ آ گئے. صحابی ابھی آپ یہ دیکھیں بات یہی آ جاتی ہے, صحابی بھی کہتے ہیں, بات سنیں نا, نہیں ہم نے کہا, جب میں نے آپ نے کہا نہیں آپ مفسرین کا قول نہیں لیں گے. بھائی مفسرین اپنی طرف سے تو قول نہیں کرتے نا, وہ بھی صحابہ کے قول پیش کرتے ہیں. آپ نے کہا نہیں لیں گے, آپ نے نہیں کسی میں آپ کی بات نہیں مان رہا ہوں تو اس کا مطلب میں کسی کی بات نہیں مان رہا ہوں. یہ تو آپ کا لوجک ہے نا یار سر, یہ لوجک نہیں ہو سکتا. ہم نے آپ کو کہا کہ ترمذی کی حدیث میں رسول اللہ سے جب بی بی کہا کہ وہ آنا ہے رسول اللہ, قال بلا, ایک الفاظ یہاں بلا, وہ انشاءاللہ انت علی خیر, یہ بھی ہے. تو رسول اللہ جب یہ بات کہہ رہے ہیں تو آپ نفی کر, نفی تو بی بی عائشہ کی سنیں, مسلم کی حدیث بی بی عائشہ, اس میں نفی نہیں کی گئی ہے کہ ہم نہ اس پہ سوال کیا گیا ہے. اس کے کہا صحابی کہتے ہیں کہ بیوی کو اگر طلاق ہو جاتی ہے تو وہ اپنے گھر چلی جاتی ہے. بیویوں کو طلاق ہو گئی تھی یہ بتایا جائے نا, یہ ثابت کریں نا آپ. نہیں دیکھیں وہ ہو جاتی, اس دیکھیں ان کے اندر امکان ہے, امکان ہے. نہیں میرے بھائی, جہاں امکان ہوتا ہے وہاں پر استدلال. بی بی خدیجہ اہل بیت میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل اہل البیت میں سے. تو پھر بی بی خدیجہ ہے تو باقی بیویاں کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں اس میں آپ کو بتاتا ہوں, اہل البیت کا جو معنی آپ صحابی سمجھ رہے ہیں نا, وہ سمجھنے کی کوشش. میں کہہ رہا ہوں بی بی خدیجہ ہے کہ نہیں ہے. میں آپ میری دیکھیں, یا تو آپ یہ کریں کہ بھائی آپ صرف آپ بات کر لیں, میں نہیں تو آپ سے سوال میرا بھی تو ہوگا نا. ٹھیک ہے, جوابی میں عرض یہ کر رہا ہوں, آپ کی فہم معتبر ہے, یہ صحابی رسول زید بن ارقم. بات سن لیں بھائی, ہم اہل سنت ہیں, ہم اکابرین پہ جاتے ہیں. فیصلہ کریں حضرت, ہم اکابرین پہ جاتے ہیں. چھوڑیں, اکابرین کون ہوتے ہیں؟ صحابی رسول کی بات, صحابی رسول کی بات. دیکھو بات سنیں, انہی نے, دیکھو ہمارے پاس جو دین آیا ہے, آپ کیا اکابرین صحابہ سے بڑھ کر ہیں؟ لا حول ولا, آپ بات کرنے دیں. ہمارے پاس دین آئے صحابہ سے, تابعین سے, یہاں تک کہ ہمارے اکابرین سے پہنچ کر ہم تک آئے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہم اکابرین کی بات کو بھی لیتے ہیں اپنے, ہم اکابرین کی بات کو نہیں چھوڑ دیتے, پھر ہم اہل سنت میں نہیں ہوں گے.
اہل سنت جو ہے وہ متصل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بزرگوں کے ساتھ راستہ بنا کر. صحیح. یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر. 6106 روایت ہے صحیح مسلم کی. ہاں. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, ہاں اچھا اچھی ان سے پوچھا گیا, ہاں صحیح مسلم کی روایت ہے, حدیث ثقلین ہے, ہاں ان سے پوچھا گیا من اہل بیتہ نساؤہ قال لا, اہل البیت کون ہے, کیا بیویاں اہل البیت ہیں رسول کی؟ صحابی رسول زید بن ارقم کہتے ہیں لا, نہیں, اہل البیت نہیں ہے وہ. آپ مجھے بتائیں اس صحابی رسول پر آپ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ مجھے حدیث دکھائیں پہلے. یہ حدیث ہے, نہیں دکھائیں نا. یہ صحیح مسلم, اور یہ شرح کرنے والے ہیں جناب ہمارے استاد محترم علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ ونور اللہ مرقدہ. یہ دیکھیں کون سی حدیث ہے؟ زید بن ارقم, زید بن حیان بن ارقم کہاں ہے؟ یہ پڑھے نا, کہتے ہیں ہم حضرت زید بن, اچھا زید آگے زید بن ارقم طالب کے گھر گئے. ہم نے ان سے کہا کہ آپ نے بہت اچھا زمانہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے, صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی, اس کے بعد حسب سابق حدیث ہے, البتہ حسب سابق حدیث ہے. جی وہ حدیث ثقلین مکمل ہے نا, میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ ہے سنو, میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب جو اللہ کی رسی, جو اس کی اتباع کرے گا وہ ہدایت پہ رہے گا, جو اس کو ترک کر دے گا گمراہی پہ ہوگا. اس روایت میں یہ بھی ہے, ہم نے کہا آپ کے اہل بیت آپ کے ازواج ہے, کہا نہیں اللہ کی قسم ایک عورت مرد کے ساتھ ایک زمانے تک رہتی ہے. یہ بات یہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں. نہیں یہ تو پھر میں اس پہ مرجع کی طرف جاؤں گا. کون سے مرجع؟ ظاہر سی بات ہے, میرے مرجع کا لفظ عربی کا مطلب ہے کہ جہاں سے آپ واپس جاتے ہیں, رجوع کرتے ہیں قابلین سے. یہ حدیث میرے سامنے پہلی بار آ گئی ہے. پچھلی دفعہ یہی گفتگو کی تھی, آپ نے کہا تھا کہ میں زید بن ارقم سے اختلاف کرتا ہوں, آپ نے اوپن کس نے کہا آپ کو زید بن ارقم سے اختلاف کرتا ہوں؟ آپ نے میری بات نہیں, آپ نے نہیں سنی. آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ صحابی سے اختلاف کرتے ہیں, میں نے کہا صحابی سے اختلاف کرنا جائز ہے اس صورت میں جب وہ شاذ ہو. اچھا, شاذ کا مطلب سمجھ گیا؟ صحیح مسلم سے آپ اختلاف کریں گے اور پھر صحیح صحابی رسول دیکھیں, یہ حدیث تو دیکھنی پڑیں گے, مفرد ہے, سمجھانا کہ حدیث یہ واقعی ہے وہ ہے, تو یہ تو دیکھنا پڑے. میں محدث تو نہیں ہوں. صحیح مسلم, ٹھیک ہے نا, صحیح مسلم میں کوئی من گڑت روایت نہیں. اس نے تو یہ بات, یہ جو اضافی لفظ ہے کہ بھی اہل بیت ازواج نہیں ہیں, تو پھر سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ بی بی خدیجہ کبریٰ جو ہے وہ اس کے اہل بیت سے شمار نہیں ہوگی. یہ صحابی رسول نے خود اس میں کہہ رہا ہوں نا, صحابی رسول کا اپنا اجتہاد ہے نا. صحابی دیکھیں اپنا اجتہاد ہو گیا نا. صحابی جب وہ بات کرے, اہل سنت کا نظریہ ہے, دیکھیں بات جو عقل میں نہ آ رہا ہو وہ لازماً اس نے رسول سے سنی ہو. دیکھیں بات صحیح ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنی ہے, لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ ازواج مطہرات کو اگر اہل بیت ایک صحابی نہیں گن رہا ہے تو اس کا اپنا اجتہاد ہے. بی بی خدیجہ کبریٰ کو اہل تشیع اہل بیت سے نہیں مانتے. مجھے نہیں پتا شیعہ کیا نہیں مانتے نا, کیونکہ اصل مسئلہ تو نہیں کیا ہے. دیکھیں ہم تو مانتے ہیں اہل بیت سے. اہل البیت آپ بتا دیں بی بی خدیجہ کبریٰ کو آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے اہل بیت سے؟ اہل البیت میں سے ہیں, لیکن اصحاب کساء میں سے نہیں ہیں. اصحاب کساء جن کے لیے آیت تطہیر اتری ہے, قبلہ اختلاف دیکھیں یہ نہیں ہے یار. آپ یا تو پہلے اہل بیت پہ آ جائے نا. میں اپنا موقف اگر آپ کو بتاؤں, میں یقین ہے ازواج رسول کو اہل البیت مانتا ہوں, ختم ہو گئی بات. لیکن اس معنوں میں نہیں مانتا. کس معنوں میں نہیں مانتا؟ جس معنوں میں رسول نے اصحاب کساء کے لیے فرمایا اللہم اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا, وہ کہ ان سے رجس کو دور کر دے اور خوب پاک و پاکیزہ کر دے. یہ صرف اصحاب کساء ہے, یہ صرف اصحاب کساء ہے. رسول کی زبان میں, رسول کے الفاظ قول مبارک میں اپنے الفاظ نہ ڈالیں. بیویاں نہیں ہیں, بیویاں اہل البیت ہیں برادر عزیز, تو آپ مان رہے کہ لیکن مطہرین نہیں ہیں. تو آپ یہاں پہ آگے تطہیر پہ آ گئے نا. مطہرات جو لفظ استعمال کرتے ہیں نا وہ صرف اور صرف اصحاب کساء ہیں. تو یہاں تو قرآن نے تو یہاں پہ الفاظ جو قرآن, یہ چیز میں نے مدعا آپ کے سامنے رکھنا. یہ آپ کا کہنا ہے, میرا کہنا نہیں ہے, یہ صحابی رسول کا کہنا ہے. میں آپ کو اجتہاد ہوگا ذاتی. ٹھیک ہے, آپ جو بھی کہیں, صحابی کے اجتہاد کو آپ نہیں مانتے. بھائی دیکھیں, ہم اختلاف کرتے ہیں, اگر ہم حضرت معاویہ سے اجتہاد میں اختلاف کرتے ہیں تو ہم باقیوں سے نہیں کر سکتے. اچھا, ہاں حضرت معاویہ کو ہم کہتے ہیں وہ اجتہاداً غلطی پر تھے, نہیں مانتے ہم کیا. اچھا ماشاءاللہ, اس میں کوئی نہیں بات ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ صحابی سے اختلاف نہیں کر سکتے ہیں, تو میں نے کیوں نہیں کر سکتے جب حضرت معاویہ کی ہم نے ایک محبت مثال ہے. یہ چیز تھوڑی سی وہ ہو گئی, آپ نے اس کے اوپر بڑی بہتر بات کر لی کہ اہل البیت کے حوالے سے یہ روایت آپ کے سامنے پہلی مرتبہ آئی. یہ پہلی مرتبہ آئی ہے, خاص طور پہ یہ الفاظ میں دیکھوں گا, اور یہ عربی میں کہاں لکھا ہوا ہے ذرا یہ مجھے پڑھ کے دیکھنا پڑے گا. سامنے ہی لکھا ہوا ہے. نہیں یہ اس میں لکھا ہے, کیونکہ یہ تو اردو میں ہے, سامنے ہی ہے اس کی عربی. یہاں پہ تو نہیں لکھا کان علی الہدی من ترک کان علی الضلالہ من اہل بیت نساء قال لا وفيه فقلنا من اہل بیتہ نساء من اہل بیتہ. نہیں اب یہاں ترجمہ کچھ اور ہو جاتا ہے, یہاں بات کچھ اور ہو جاتی ہے. کیا مطلب؟ ہاں یہ تو ساری بات ہے. غلام رسول سعیدی صاحب نے ترجمہ غلط کیا. دیکھیں
ترجمہ انہوں نے غلط کیا، صحیح کیا، وہ کوئی وہی ان پہ وہی نازل نہیں ہو سکتی، خطا ہر انسان سے ہو سکتا ہے۔ اب میں جو عربی پڑھ رہا ہوں، سنیں، اب میں عربی پڑھ کے اس کو میرے استاد کے ترجمے کو ایسا تو نہیں دیکھیں، بات دیکھیں، استاد سر آنکھوں پہ محترم، ٹھیک ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی انسان ہے، ہر انسان سے کبھی چھپائی میں غلطی ہو جاتی ہے۔ اچھا ہاں، میری کتاب میں چھپائی میں غلطیاں ہوئی ہے، میں خود حیران ہوں کہ یار یہ اس میں بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ ہو گئی ہے، یہ تو ہو سکتا ہے پرنٹنگ میں غلطیاں۔ عربی میں کیا کہا ہے؟ جو پوچھنے والا کہہ رہا ہے وہ کتاب اللہ عز وجل هو حبل الله من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة وفيه فقلنا من اهل بيت النساء۔ اب یہاں میں نے کیا بنتا ہے کہ یہاں کیا ہم اہل بیت کے نساؤں میں سے ان کی اتباع کریں؟ وہ یہ پوچھ رہے ہیں اس معنی میں، نہیں، ہاں یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اہل البیت میں بیویاں ہیں؟ یار دیکھیں، یہ پوچھنا اس کو عقل مند کو ہونا چاہیے تھا کہ جس کے متعلق یہ بات ہو کہ بیویاں اہل بیت میں نہیں ہوتی ہے شرعاً، یہ تو اس وقت بات بنتی اگر شرعاً کہ اہل البیت کون ہے، اس نے پوچھا نا، سوال کیا، میں آپ کو بتا، یعنی میری بیوی میرے گھر والی کیا کہ رسول اللہ کی گھر والی جو رسول اللہ کی گھر والی نہیں ہوں گی، پھر کیا عقل کی بات ہے؟ یہاں جو سوال بعد میں دوڑائیے گا، یہاں پہ جو سوال ہے صحابی سے جو سوال کیا گیا ہے اس کا ترجمہ بالکل ٹھیک ہے، یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، ترجمہ یہ ہے فقلنا من اہل بیت، یعنی جو سوال وہ پوچھ رہا ہے اتباع کے معنوں میں کہ کتاب اللہ، سنیں، وہ اصل سوال یہ تھا، بالکل ٹھیک ہے، وہ اصل پیغام یہی تھا کہ کتاب اللہ، انٹرنیشنل نمبر ہے دوستو 6228، ہاں ٹھیک ہے، آپ کر لیں، دیکھ لیجیے گا اس کو، بالکل دیکھ لیجیے گا، یہ جو سوال ہے ترجمہ یہی کیا ہوا ہے، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، جو سوال وہ پوچھ رہا ہے کہ کتاب اللہ کی اتباع کرنا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ دونوں کا ذکر آیا ہے، تو اس نے کہا کہ وہ اہل بیت من فقلنا من اہل بیت نساء، من اہل بیت ہی نہیں کہا، فقلنا من اہل البیت نساء، کہ نساء کے پیچھے بھی ہم چلے، عورتوں کے پیچھے بھی چلے ہم رسول اللہ کے، کیا عورتیں بھی مقصد اتباع کرنا ہدایت کے لیے، یہ سوال یہ اٹھا رہا ہے، بیت کون ہے، کیا بیویاں بھی ہیں؟ آگے جواب بھی تو پڑھیں، جواب بھی پڑھیں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا، جواب پڑھیں، جواب پڑھیں، دیکھو یہ کہو، قال لا وأيم الله إن المرأة تكون مع الرجل عصر من دهره ثم يطلق فترجع إلى أبيها وقرنا من أهل بيته أصله أصبته الذين حرموا الصدقة بعده۔ تو کیا بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا صدقات کھاتی تھی؟ نہیں، پہلے سے شروع سے ترجمہ کریں، تو بھائی ترجمہ تو وہی آگے آتا ہے نا، نہیں شروع سے ترجمہ کریں، ترجمہ آپ ترجمہ میں نے آپ کو بتا دیا نا، آپ نے اتنا بڑا الزام لگایا سعیدی صاحب کے اوپر، ترجمہ صحیح نہیں، میں نے کہا سعیدی صاحب پہ تھوڑی الزام لگا رہا ہوں، ہو سکتا ہے ان کے ساتھ اتباع میں غلطی ہے، اصل سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کتاب اللہ کی اتباع کرے، تو کیا ہم عورتوں کے لیے رسول اللہ کی بات آ گئی، اس کے اندر یہ بات آ گئی کہ صحابی سے پوچھا گیا کیا ازواج رسول یعنی ان کی بیویاں اہل بیت ہیں؟ صحابی نے کہا نہیں، واضح لفظ کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا کہ نہیں، اچھا نہیں ہے، اور پھر آگے اس کی وجہ بیان کی کہ ایک زمانے تک بیوی رہتی ہے ساتھ میں، پھر اس کو طلاق ہو جاتی ہے اور وہ جا کر اپنے گھر چلی جاتی ہے، جب تک دیکھو پھر تو جب تک یعنی احتمال آ جائے، احتمال کا مطلب یہ یا تو پھر یہ شریعت سب پہ کیوں نہیں واجب ہے؟ نہیں، پھر یہ شریعت سب پہ کیوں نہیں واجب ہے؟ یہ رسول اللہ کے ساتھ کیوں الگ ہے؟ پھر سب پہ واجب ہے، اچھا، مطلب آپ کی بیوی آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ کے گھر والی تو ہے، کیوں نہیں ہے؟ گھر والی آپ کی ہو سکتی ہے، تو پھر رسول اللہ نے کس کو طلاق دی یہ بتا دیں؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں احتمال آ گیا، اہل بیت سے وہ ہوتے ہیں کہ جہاں احتمال نہیں، آپ رسول کے الفاظ کے مقابلے میں اپنے الفاظ کیوں لا رہے ہیں؟ کس کو؟ میرا سوال یہ ہے، رسول جب کہہ رہے ہیں کہ صرف چادر والے ہی اہل البیت ہیں، میں نے کہہ رہا ہوں رسول اللہ نے یہ ایک اضافی عمل ہے، سمجھا نا، یہ خاص اسٹیٹس بی بی فاطمہ کو دیا ہے انہوں نے، اس سے انکار تو کوئی بھی نہیں کر رہا ہے، صحیح ہے، آپ انکار کر رہے ہیں کہ جو بیویوں کا اسٹیٹس ہے جس پہ قرآن کی آیت اتری ہے اس کو لے کے آپ حدیث سے مقابلہ کر رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا، ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن جب ایک تفسیر کے ساتھ پوری آیت بتا رہا ہے اور آگے بھی اس کا سیاق اور سباق دونوں رکھا ہوا ہے۔ اچھا، میں صرف انکار کروں یا صحابی رسول بھی؟ صحابی رسول کا اجتہاد بھی تو ہو سکتا ہے نا یار، میں کس کے ساتھ کھڑا ہوں؟ آپ جس کی مرضی سے ساتھ کھڑے ہو، میں تو اپنے اہل سنت اکابر کے ساتھ کھڑا ہوں، آپ صحابی کے ساتھ کھڑے ہیں، صحابی رسول کا اجتہاد ہوگا، صحابی کے مقابلے میں آپ کا کابر کا اجتہاد معتبر ہے، دیکھا کیا صحابی کے اجتہاد کے مقابلے میں آپ کے اجتہاد، آپ کے اکابر کا اجتہاد معتبر ہے؟ ہمارے اکابر نے جو اجتہاد کیا وہ یقیناً وہ بھی صحابہ سے ہی کیا ہوں گا، تو پھر مانے صحابی کی بات؟ ہاں، ایک صحابی کی آپ قول کو ہم نے کہا کہ سب نے مان لیا، دوسرے صحابی ہے تو وہ دکھا دیں مجھے، نہیں مجھے تو نہیں پتا، میں نے زیادہ اس میں اسٹڈی نہیں کیا ہوا ہے، یہ میرا سبجیکٹ جو تھا وہ اصل اسٹیٹ تو میرا وقت آخر ہے، چلیں یہ میرا، چلیں یہ آپ کا نہیں ہے، چلیں یہ یہاں تک بات ہو گئی، اس کو بند کر کے مجھے دے دیجیے گا جی۔ اچھا، یہ بات تو ہماری ہو گئی اہل بیت سے متعلق، آپ نے وہ ہماری جو نشست تھی دوسری اس میں یہ بات کہی تھی کہ خلافت سے متعلق جس پر آپ کافی صدقہ کے بارے میں تو بھی کہا نا، صدقہ کے بارے میں بھی تو آپ کر لیں نا، کس کے بارے میں؟ کہ بیویاں صدقہ لیتی تھی، آپ نے کہا تھا بیوی عائشہ صدقہ لیتی تھی، ان کے جو غلام تھے، موالی تھے، وہ لیتے تھے اور وہ اس کو قبول کر لیا کرتی تھی،
اس کو قبول کرتی تھی. میں نے آپ کو روایت بتائی تھی اس کے اندر. اب خلافت بی بی عائشہ صدقہ لیتی تھی؟ لیا ہے انہوں نے صدقہ لیا. بخاری سے روایت میں نے آپ کو سامنے دکھائی تھی. میں نے آپ کو دکھائی تھی روایت. نہیں میں نے آپ کو پیش کی تھی روایت. اسی روایت میں کیا لکھا ہوا ہے وہ دکھائے نا. کیا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے آپ بتائیں کیا لکھا ہوا ہے. اس میں یہی لکھا رسول اللہ نے کہا کہ صدقہ ان کے لیے ہمارے لیے ہدیہ ہے. ہاں تو جب صدقہ لے لیا تو ہدیہ بن گیا. تو رسول کے لیے ازواج نے جب صدقہ جب وہ اس کے پاس آیا لے لیا, رسول کے پاس جب آئے گا تو ہدیہ بنے گا. ادھر سے وہاں سے صدقہ ہے. ہاں یعنی ازواج نے صدقہ لیا ہوا ہے, وہاں پہ صدقہ ہے, لیکن جب رسول کو کوئی دے گا تو رسول کے پاس تو ہدیہ آ گیا نا بھائی. ید بدل گیا, ہاتھ بدل گیا. مثال کے طور پر میں نے کسی صدقہ لیا, کسی سے میں نے صدقہ لے لیا, میرے بات سنیں. وہ اس بخاری کی آیت صدقہ میں نے کسی سے بخاری کی وہ حدیث نکال, میری بات سنیں, صدقہ میں نے لے لیا. اب یہ میرے پاس تو صدقہ ہے لیکن آپ کو میں وہ آگے گفٹ کر رہا ہوں. آپ کے لیے صدقہ نہیں ہے وہ, یہ تو مشہور معروف مسئلہ ہے. یہ آپ کے لیے تو گفٹ ہے. رسول اللہ یہ ایک سیدھے سا مجھے بتایا کہ آپ جو حدیث کیا مشکل بات ہے. بریرہ کی حدیث ہے, جو حضرت بریرہ کو گوشت ملا, انہوں نے بی بی عائشہ کو دیا. بی بی عائشہ نے کہا رسول اللہ ان کو صدقہ دیا. کہہ لے صدقہ ان کے لیے, ہمارے لنا ہمارے لیے, یعنی ہم سب کے لیے. تو نہیں لیا نا, انہوں نے لیا تھا نا. آپ بی بی عائشہ کے اوپر کیوں صدقے کا الزام لگا رہے ہیں؟ میں نے نہیں الزام لگایا, آپ کہہ رہے ہیں. میں نے تو یہ کہا ہے کہ صدقات انہوں نے لیے ہیں, اور روایت میں نے آپ کے سامنے بخاری نہیں, اس روایت میں نہیں ہے نا. بی بی عائشہ کہہ رہی رسول اللہ کو, رسول اللہ نے کہا کہ ان کے لیے صدقہ ہے جن کو صدقہ دیا گیا, اور وہ آگے ہمیں دے رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے ہدیہ ہے. تو بی بی عائشہ کے لیے ہدیہ نہیں ہوا, بی بی عائشہ کے لیے صدقہ ہوا. تو ان کے لیے نہیں, انہوں نے ان کی وہ کس کی تھی لونڈی؟ کس کو؟ وہ بریرہ کن کی ہے بھائی؟ میں کہہ رہا ہوں کہ بریرہ ہے کہ بی بی عائشہ کے لیے. بی بی عائشہ دیکھیں, میرا بچہ اگر باہر سے کسی سے کوئی چیز لیتا ہے تو وہ میرا ہی کام ہوا نا, میرے گھر کا ہوا. ہم اگر یہ میں آپ سے سیدھا سا بات کر رہا ہوں, بریرہ کس کی غلام؟ لونڈی کس بات؟ لونڈی نے صدقہ لیا کس لیے؟ لونڈی نے عائشہ کی ہے یا نہیں ہے؟ اپنے لیے لونڈی نے صدقہ لے لیا. لیکن بی بی عائشہ کو جب اس نے دیا تو وہ صدقہ ہے ان کے لیے. اللہ کے بندے, وہ حضرت عائشہ کی ہی ہے وہ باندھی. نہیں, آپ بات سنیں, وہ ان کا ہی عمل ہے. مثال کے طور پر اچھا, مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بریرہ نے صدقہ لیا اور بی بی عائشہ نے صدقہ لیا, وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں. اور پھر وہ جو صدقہ رسول اللہ کے پاس گیا تو رسول اللہ نے کہا کہ وہ میرے لیے نہیں, ہم سب کے لیے دیا ہے. لانا کا لفظ ہے بھائی, جب لانا تو جو ہے وہ تو جمع ہے. عورت کی ملکیت الگ ہوتی ہے, شوہر کی ملکیت الگ ہے. الگ ہے یا نہیں ہے؟ اور عورت کس کی ملکیت میں؟ عورت کسی کی ملکیت میں نہیں ہے. ملکیت تو کوئی نہیں ہوتی. عورت تو کسی کی ملکیت نہیں ہے. یعنی عورت پر کسی مرد کا اختیار ہی نہیں ہے. اختیار الگ ہے, ملکیت نہیں ہے. ملکیت کا مطلب ہاں ملکیت, ملکیت نہیں ہے. طلاق کا معنی ہی ملکیت سے خارج کرنا ہوتا ہے. نہیں, پراپرٹی نہیں ہے. نہیں سنیں, پراپرٹی اس معنی میں نہیں کہ آپ بیوی کو بیچ سکتے ہیں. نہیں, بیچ نہیں سکتے, لیکن لفظ طلاق کا کیا ہوتا ہے؟ نہیں, طلاق کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو اپنی ملکیت سے نکال دیا. نہیں, ملکیت سے نہیں, حق سے آزاد کرنا ہے. ٹھیک ہے, بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ باندیاں تھوڑی گھر میں پالی نہیں, اس معنی میں کہ آپ کے اب وہ آپ کی ملک یعنی معنی یہ ہو جاتا ہے. عقد کا مطلب یہ ایگریمنٹ کو کہتے ہیں, لیکن جب آپ اس کو ایگریمنٹ میں لاتے ہیں تو آپ کے اختیار میں آ جاتی ہیں. تو ٹھیک ہے, تو یہ لفظ جو آ جاتا ہے یہ اسی معنوں میں ہوتا ہے کہ وہ آپ کی اب آپ کی ذمہ داری میں بھی ہے اور آپ کا حق سب سے زیادہ اس پر ہے. جب طلاق کا لفظ استعمال کریں گے آپ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی ملکیت سے, اپنی اختیار سے اس کو آزاد کر دیا. تو بریرہ جو بی بی بریرہ ملکیت بھائی بی بی بریرہ نے جو لیا تھا وہ بی بی عائشہ کو نہیں ملا, صدقہ ان کو ملا, آپ نے حضرت بی بی عائشہ پہ ڈال دیا. عجیب لوجک ہے یار, یہ کیا بحث چل رہا ہے. میں تو حیران ہوں. یقین کرو یہ بہت ہے اہل بیت رسول اللہ کی امہات المومنین کے ساتھ بالکل. اچھا, یہ وہ صدقہ اور ڈال بی بی عائشہ پہ, یہ کیا چیز ہے؟ اس بات کے اوپر آپ نے جب استخلاف کے اوپر ہماری بات ہوئی تھی, آپ نے بخاری کو یوں اٹھا کر جو ہے نا وہ بخاری نہیں, اس میں آپ نے بالکل ڈوج کیا تھا. آپ دوبارہ وہ کتاب رکھے میرے سامنے. یہ نہیں, لسان المیزان تھا. یہ لسان المیزان, یہ لسان المیزان ہے. یہ صحیح البخاری نہیں, لسان المیزان. صحیح البخاری اٹھا کے لسان المیزان. نا لسان المیزان ویڈیو ابن حجر عسقلانی کا آپ نے کتاب رکھی تھی لسان المیزان, جو شرح اس میں شرح تھی. یہ کتاب تھی. نہیں, لسان المیزان تھا وہ. یہ تھی کتاب یار. آپ لسان المیزان کا کتاب آپ کے پاس ہے, کتاب لسان المیزان میرے بھائی ہے. نہیں, لسان المیزان تھا وہ. چلیں, آپ کو غلط فہمی ہو گئی. کیا غلط فہمی ہو گئی تھی میرے خیال میں. آپ نے مجھے جو دکھائی تھی نا, میں اس پہ جرا نہیں کر رہا ہوں کہ آپ نے کیوں ایسا کیا, لیکن نہیں, آپ نے مجھے ڈوج کیا تھا. سنیں, اب وہ سن لیں, یہ آپ کے سامنے کہتا ہوں, بالکل کہہ رہا ہوں. جو میں نے آپ کو حدیث بتائی تھی, کہ جو میں نے زہرائی صاحب کے سامنے حدیث پڑھی تھی, وہ ترمذی سے تھی, صحیح حدیث تھی, وہ حذیفہ بن یمان سے حدیث تھی. اور آپ نے مجھے جو ڈوج دیا تھا, دھوکہ جسے آپ کہتے ہیں نا, اس میں لکھا تھا کہ یہ سن لیں, میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, آپ کے منہ پہ کہہ رہا ہوں, وہ آپ نے مجھے جو پڑھایا تھا اس میں لکھا تھا کہ یہ حدیث جو مالک سے مروی ہے یہ غلط ہے. اور اسی کے نیچے جو ہے نا بعد میں لکھا ہوا تھا کہ جو حذیفہ بن یمان سے حدیث ہے وہ صحیح ہے. میں جو حدیث زہرائی صاحب کو اور آپ کو بتا رہا تھا وہ ترمذی کی تھی. رسول اللہ نے کہا تھا کہ تبو من بعدی
ابو بکر و عمر اشارہ کر کے، اور آگے اور حدیث بھی ہے دوسرے خلفاء کے بھی بعد میں صحابہ کے متعلق جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں دی تھی. تو یہ حدیث وہ ترمذی کی تھی جو میں بتا رہا تھا، اور وہاں آپ نے مجھے لسان المیزان سے جو دکھائی تو میں حیران رہ گیا کہ کیسی یہ حدیث صحیح ہے. میں نے تمام اس بارے میں، اور یہاں مجھے دکھا رہے مالک سے، جو روایت مالک سے ہے وہ آپ مجھے دکھا رہے تھے. میں حذیفہ بن یمان سے جو حدیث تھی جو ترمذی کی میں وہ پڑھ رہا تھا. اچھا قبلہ، میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. جی بولیں. یہ مناظرے وغیرہ ایک سائڈ پہ رہنے تھے، میں دل سے کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہم اہل سنت میں آخر ایسے تعصب کیوں ہے کہ ہم اہل بیت کے اصل فضائل کو ماننے کو تیار نہیں. کس نے کہہ دیا یار؟ میں دل سے بات بتا رہا ہوں. نہیں آپ غلط سوچ رہے ہیں. یقین کریں چاہے میرے غلط سوچ رہے ہیں. نہیں، میں اگر آپ کے دل میں یہ بات ہے تو میں کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں کہ آپ غلط سوچ رہے ہیں. ہم اہل بیت سے کیوں ہم نفرت کریں گے؟ نفرت نہیں کرتے. ہاں کیوں مانتے نہیں ہیں کہ وہ کیسا نہیں مانیں گے؟ کیسا نہیں مانیں؟ اگر ہم اہل بیت سنیں، اہل بیت کو جو شخص نہیں مانے گا تو وہ قرآن کی آیت کی نفی کرے گا. رسول اللہ نے کہا کہ ما اريد منكم اجرا الا مودة في القربى. یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان سے محبت رکھیں. یہ سوال میں نے پچھلے بھی جو پوڈ کاسٹ ہوئی تھی ان سے بھی میں نے کیا تھا، آپ سے بھی کرتا ہوں. اب اپنے اکثر سنی دوستوں سے کرتا ہوں. اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ کوئی کسی کو نیچا دکھانے، اس لیے کرتا ہوں کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ جان سکوں کہ آخر میں وہ کون سی وجہ ہے کہ ہم اہل سنت وہ ہر چیز کے اندر ہم یہ کہتے ہیں یہ نہیں ہوئی. سوال یہ ہے کہ غدیر خم کا جو واقعہ ہے آپ کو تو پتہ ہے ماشاء اللہ، آپ نے اس کو بیان بھی کیا. تو غدیر خم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو امام علی علیہ السلام کے لیے جو یہ اعلان کیا تھا، من کنت مولا فاز علی مولا اللہم والی مولا وعاد من آدا. من کنت مولا، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی کئی مطلب ہو سکتے ہیں. مولا جو ہے وہ تو ایک معنوں میں تو ہے ہی نہیں، کئی معنوں میں ہے. تو آپ کس معنوں میں لیں گے؟ آپ کس معنی میں لیں گے؟ میں تو اس کو دوست، محبوب جو اس وقت بولی جا رہی ہے. اچھا یہ کیسے آپ جو کرینہ اس وقت تھا، ہاں وہ تو حدیث کے اندر ہی ہے. من کنت یعنی مولا، رسول رستے میں آ رہے ہیں، ایک ان کے لیے ممبر لگاتے ہیں، سب کو روکتے ہیں، صرف یہ بتانے کے لیے علی دوست ہے. نہیں دیکھیں واقعہ ہوا تھا نا، کچھ لوگ شکایت لے کے آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ حضرت علی جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہمارے ساتھ عملاً میں تھوڑی سی سختی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا صحابہ بھی نہیں تھے، شکایت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. صحابہ بھی انسان ہیں بشر کے طور پر، بشیر کے طور پہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند فرمایا اور ہاتھ اٹھایا کہ من کنت مولا فعلی مولا ہوں، کہ جس کا میں علی کے خلاف شکایت نہیں کر سکتے. دیکھیں حضرت علی کو اپنا دوست ظاہر کرنا، محبوب ظاہر کرنا، مطلب جو شکایت کر رہے تھے ان کو بتا دیا کہ شکایت نہیں کرنا. حضرت علی کے متعلق جو ہے نا تم اس طریقے سے جائز ہو سکتے ہو، جائز شکایت نہ ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے نا جب ان کی شکایت جائز نہ ہو. ہمیں تو نہیں پتا کہ ان کی شکایت جائز ہے کہ نہیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو ناپسند فرمایا، اس کا مطلب ان کی شکایت جائز نہیں تھی. رسول اللہ سے زیادہ حق کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ یعنی علی کے خلاف شکایت کرنا رسول منع فرما رہے ہیں. دیکھیں اس وقت جو وہ موقع تھا علی سے جنگ کرنا. اچھا اب یہ جنگ والی بات آ گئی. اچھا یہ بتائیے کہ حضرت علی کے پر حضرت معاویہ لشکر لے کے گئے تھے کہ حضرت علی مشق لے کے آئے تھے؟ امام علی لے کے گئے تھے. ٹھیک ہے بالکل، میں تو کہتا ہوں امام علی لے کے گئے تھے. امام علی تو بالکل ذرا بھی باغی گروہ کو برداشت نہیں کرتے تھے اور نہ ان کو کرنا چاہیے تھا، کیونکہ رسول اللہ کی نص موجود ہے کہ باغی گروہ، بخاری کی روایت ہے 447 نمبر کی، وہ آپ دیکھ لیجیے گا. اچھا میں جو سوال آپ سے میں نے کیا تھا قبلہ من کنت مولا، یہ سوال میں نے آپ سے اس لیے درد دل سے میں نے آپ کے سامنے رکھا اور آپ بحث پہ چلے گئے. میں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ آخر ہم اہل سنت کیوں نہیں ماننے کو تیار ہے؟ آپ نے کہا کہ مولا کا معنی یہاں پہ دوست ہے، تو مجھے بتائیں کہ وہ حضور نے اس کے شروع میں فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. نبی اس کا ترجمہ کیا ہے سورہ احزاب کی اس آیت کا؟ آپ کریں. جی آپ بتائیں نا. میں آپ کریں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ من انفسہم سے آپ کہاں لے جائیں گے. نہیں من انفسہم کا کچھ نہیں ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، سیدھا مبالغہ پہ لے کے آئیں گے تو جواب بھی سنیں گے آپ. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی جو ہے مومنون کی جانوں سے پہلے جو ہے اس کے جانوں سے بھی زیادہ جو ہے ان کے پر آگے ہے. اولیٰ بالمؤمنین حق رکھتے ہیں، حقدار ہے، حقدار ہے ان کی جانوں سے بھی زیادہ، جانوں سے بھی زیادہ. دوست تو نہیں ہے یہاں پہ. اچھا اس میں دوست نہیں لے سکتے آپ؟ اولیٰ نہیں دیکھیں آپ یہ ایک حدیث بول کے مطلب آپ مولا کے اندر جو دوست کہا گیا وہ آپ نہیں لے سکتے. نہیں تو مولا تو کئی جگہ اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہاں پہ اس کا معنی دوست ہے. نبی تمہاری جانوں سے زیادہ تمہارے دوست ہیں. نہیں دیکھیں نبی تو آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہاں بھی انفسکم ہے نا. نبی اولیٰ، اولیٰ کا معنی بھائی نبی تو کہتا ہے کہ مجھے اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، سب سے زیادہ پسند کرو تو جب تمہارا ایمان پورا ہوگا. جی اولیٰ کا معنی، اولیٰ کا معنی ہے کہ سب سے اول، سب سے زیادہ حقدار نا. تو اسی یہ جو غدیر خم کی روایت ہے اس کے شروع میں رسول اللہ نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم.
अलस्तु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, सहाबा से पूछा, 3 मरतबा पूछा, मुस्तदरक की रिवायत है, 3 मरतबा उनसे पूछा, सहाबा ने कहा बला या रसूलल्लाह, क्यों नहीं या रसूलल्लाह, आप हमारी जानों से ज्यादा, हम पे ज्यादा हक रखते हैं। फिर कहा, जब ये 3 मरतबा पूछ लिया, इकरार करवा लिया, मन कुन्तु मौलाहु फहादा अली मौलाह, हाथ बुलंद किया। तो जो औला वहां पर हुजूर ने इस्तेमाल किया और कुरान ने इस्तेमाल किया सूरह अहज़ाब में, वही इसमें है, मन कुन्तु मौला में। करीना तो मौजूद है यहाँ पर, फिर आप क्यों यहाँ पे दोस्त माना करते हैं? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि करीना यहाँ पे, तो फिर पूरी आयत पढ़े ना, पूरी बात पढ़े, पूरी हदीस की, पूरी हदीस बयान कर दी ना मैंने आपको। नहीं, अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन नहीं, अनफुसिहिम, इसके बाद जब आगे जो अल्फाज क्या है, अल्लाह मवाली मवाला, तो इससे मुराद क्या है? कि अल्लाह उसकी मदद कर जो अली का साथ देता है, हाँ। और उसको दुश्मन बना के जो अली को फिर दुश्मन इससे मतलब क्या होगा कि अली से मोहब्बत करने वाला उससे अल्लाह मोहब्बत करेगा, बस इससे ज्यादा और क्या करेगा? ठीक है। दोस्त जानने वाला उसको अल्लाह दोस्त जानेगा, इससे ज्यादा इसकी क्या मतलब बात है? तो आप इससे ये मतलब नहीं ले सकते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं अगर हाकिम हूँ, मौला से मुराद मैं अगर तुम्हारा हाकिम हूँ तो अली भी हाकिम, तो एक ही वक्त में 2 हाकिम तो हो ही नहीं सकते हैं, ये तो शरअन गलत है। तो कोई माना लिया नहीं है। नहीं, तो मैं मिसाल दे रहा हूँ, जो माना लेते हैं आप नहीं लेते हैं, जो लेते हैं वो अलग, लेकिन मैं सवाल मैंने आपको कहा था, मेरे ज़हन में सवाल है, आपने सवाल किया अहले सुन्नत के लिए, अहले सुन्नत हज़रत अली से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं अहले बैत से। हम तो करते हैं, ये आपके हंसी आप पर है, हम तो करते हैं, हमारे लिए तो हज़रत अली सर आंखों पर, हमारे ताज, हमारे लिए तो कोई भी कमी नहीं है। अहले बैत का जो मतलब उनकी जो घर से निकली हुई मिट्टी वो हमारी आंखों की सुरमा है, हमारे लिए तो अहले बैत सर आंखों पर। ये तो उनके लिए तकलीफ होता है, जब सहाबा का कोई नाम आता है तो तकलीफ पेट में दर्द शुरू हो जाता है, जब उम्महातुल मोमिनीन की बात आती है तो पलटना शुरू कर देते हैं कि नहीं 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 ये और भाई अजीब तमाशा है। अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां भी है, उसकी बेटियां भी है, हम तो सबको मानते हैं। अगर सबको मानते हैं तो हमें क्यों तकलीफ हो? किसी को रसूलुल्लाह ने अपनी मोहब्बत में बढ़ाया है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक हदीस है बीबी ज़ैनब की बेटी के मुतालिक, चले मैं सवाल सुने, मैं बता रहा हूँ आपको, रिवायत सही है, सुने रिवायत सही है। बीबी ज़ैनब की जो बेटी थी, कह रहे, और एक मरतबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाला हार, कह लगा ये मैं हार में उसको दूंगा जो अपने अहले बैत में सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। रसूलुल्लाह के अल्फाज है कि मैं सबसे ज्यादा जिससे मोहब्बत करता हूँ ये हार में उसको दूंगा। तो आपने वह हार बीबी ज़ैनब की बेटी को यह हार दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कहेंगे कि अब हम में तो कोई सुने, हम कोई सुन्नी इस बात को लेकर नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक कि हम बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में कोई बात करें, हमारी ज़ुबानें जल जाए इस बात पे कि नहीं रसूलुल्लाह उनको ज्यादा चाहते थे। ये तो वो बदबख्त लोग बात करेंगे जिनके दिल में बुग़्ज़ अल्लाह ने डाला हुआ है, और अल्लाह कहता है कि जो सहाबा के लिए बुग़्ज़ रखता है वो काफिर है। सहाबा के लिए? हाँ, मैं तो इस आयत से ये मतलब लूंगा, सूरत फतह की आखिरी आयत से। बताएं मुझे चलो सूरत फतह। अच्छा, मैं एक सूरत फतह की आखिरी आयत खोल ले, आपके पास भी। अच्छा हुआ आपने खुद ये बात कर दी है कि जो सहाबा से बुग़्ज़ रखता है वो काफिर है। मुझे ये बताइएगा, अली से कोई बुग़्ज़ रखता था? अली से कौन बुग़्ज़ रखता था? ये आप भी बताएंगे। सहाबा ऐसे थे जो अली से बुग़्ज़ रखते थे? देखिए, अली से जो बुग़्ज़ रखता था वो आप बताएंगे, मैंने तो नहीं बताना है। मैं तो यही जानता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अली से हज़रत माविया अपनी मजलिस में मुनाकबत के अंदर, ये रवायत हमारे पास तस्लीम है कि जब हज़रत अली की बात आती थी तो आपकी आंखों से आंसू जारी होते हुए कहते वल्लाह अली ऐसी थे। ठीक है ना? आप सिर्फ एक जंग को लेके बैठे हुए हैं, तो वो जंग तो अल्लाह कहता है कि मोमिनीन के बीच में अगर जंग हो जाए तो सलाह करा दो, तो जंग को होने का एहतमाल तो हो सकता है। सूरत नंबर बताइएगा। आखिरी आयत है सूरत फतह की 48 है। हाँ, 48। उसमें अल्लाह ताला क्या कहता है? युग़ीज़ बिहिम कुफ़्फ़ार, मिसाल देकर आपने अल्लाह ताला ने बयान कर दिया इंजील और तौरात के अंदर जो है कि मिसाली, फिर कहा कि युग़ीज़ बिहिम कुफ़्फ़ार, ये कुफ़ार के लिए, ये लोग यानी जिनके दिलों में कुफ़र होगा उनको सहाबा जो है ना हार दिलाते होंगे, सहाबा की शख्सियत। ये मैं तो इससे ये मतलब लेता हूँ। आयत नंबर बताएं। ये आयत आखिरी आयत है 29 सूरत फतह की आखिरी आयत है। सही। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ, इसमें सहाबा कहाँ हैं? वल्लज़ीना माअहु कौन है फिर? जो हुजूर के साथ माइयत में साथ देने वाले। तो सहाबा नहीं होते? सहाबा एक अलग इस्तिलाह है, सहाबा की इस्तिलाह को कहीं कुरान में नहीं है कि सहाबा का नाम, आप अगर है कुरान में मुझे कहीं दिखा दें। नहीं, आप तो अरबी के अल्फाजों से खेलना जान रहे, इसका मतलब है नहीं, आप मुझे अपने मतलब के अल्फाज जो हुजूर के साथ थे, आपने कहा आप कह रहे हैं जो हुजूर के साथ है, हदीस में नहीं है, जो अहले बैत है। अच्छा, हदीस में नहीं है जी? हदीस में नहीं है सहाबा का अल्फाज? बताएं, नहीं दिखाते। नहीं, हदीस में असहाबी नहीं है। जी बिल्कुल असहाबी। तो फिर नहीं, असहाबी है। कभी आप हदीस को मानते हैं, कभी आप कहते कुरान को ले आओ, कभी आप कहते हदीस को ले आओ। देखिए, सहाबा की
جو جس معنوں کے اندر آپ استعمال کر رہے ہیں نا اس معنوں میں نہیں ہے حدیث کے اندر بھی. کس معنوں میں؟ جس معنی میں آپ کرتے ہیں. کس معنوں میں میں استعمال کرتا ہوں؟ آپ بتائیں, آپ کی راضی صحابہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بھائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے ان کی حیاتی میں اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پہ ہو, وہ صحابی اور رسول ہے. یعنی اس کو ہم صحابی کہہ سکتے ہیں. ہاں, ہر اس شخص کو صحابی ہم مانتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے اور اپنے ایمان پہ قائم رہا اور موت تک جو ہے نا وہ ایمان کی حالت سے دنیا سے رخصت ہوا. وہ ہمارے لیے صحابی رسول. بخاری کی روایت ہے عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کو کیوں اصحاب کہا ہے؟ ایک تو لفظ یہ ہے کہ آپ عبداللہ بن ابی جس کے متعلق کہہ دیا گیا کہ منافق ہے, پھر بھی آپ اس کو صحابی گن رہے ہیں. میں نہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا, وہ تو عربی لغت کے اندر فرما رہے ہیں نا. یہ بات ہو گئی نا, یہ بات ہو گئی. جب لغت کی بات ہے, لغت کے معنی کے اندر ہے, ڈیفینیشن کے معاملہ صاف ہے, ظاہر ہے کہ وہ تو آپ کے ساتھ منافق تھا. فی 12 منافقا. اچھا, صحیح مسلم کی روایت ہے, باب کتاب صفات الاحکام المنافقین. عبداللہ بن ابی تو منافق ظاہر تھا. ہاں منافق تھا, بالکل منافق ظاہر تھا. پھر تو منافق تھا, رسول اللہ نے پھر بھی فرمایا. میری بات سنیں, پھر بھی فرمایا. اس لیے آپ نے جو کہا کہ صحابی, بات نہیں, آپ بات لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. میں آپ کو صحابہ کا لفظ کہہ کر جو آپ دوسروں پہ چڑھائی کرتے ہیں نا, یہ صحیح نہیں ہے. صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمارے لیے ستاروں کی مانند ہے. میرے لیے آپ تو خود کہتے ہیں کہ صحابی کی کتاب میرے لیے سب کچھ. میں نے آپ سے سوال کیا, سوال کا جواب دیجیے. زید بن ارقم کی حدیث بتائی کہ یہ صحابی رسول ہے, تو صحابی رسول کے بارے میں رکھنے والے, علی کو برا سمجھنے والے, برا کہنے والے کچھ لوگ تھے. کون؟ علی کو کچھ لوگ برا کہتے تھے. دیکھیں, برا تو حضرت عثمان کو بھی کہتے تھے. میں جواب دے رہا ہوں, ترکی بدرکی دے رہا ہوں. یہ پڑھیے گا. نہیں, آپ یہ مجھے پڑھا رہے ہیں تو میں آپ کو بولوں گا عمار بن یاسر کی طرف سے. عمار بن یاسر کی طرف سے غلام رسول. سنیں, میں بات سنیں. اختلاف صحابہ کے متعلق جو ہمارے کہتے ہیں اسی کی بات کر رہے ہیں. نہیں, یہ میں آپ کو الگ چیز بتا رہا ہوں حضرت, یہ آپ نے اس سے پہلے سنی بھی نہیں ہوگی یہ بات. یہ دیکھیے گا, یہ سوال کریں, یہ حضرت معاویہ کا دفاع ہے. بالکل معاویہ کا دفاع ہو رہا ہے یہاں پہ. یہ دیکھیے گا, میں نشان لگا, یہ چیز آپ نے پہلی مرتبہ اس کو آپ دیکھ رہے ہیں. ہاں اچھا, یہ تو میں پڑھی ہوا ہے. پڑھیے گا. ہاں پڑھی ہوئی ہے حدیث سے. نہیں, یہ اس کو ذرا پڑھیے گا. کہ کیا پڑھوں میں کہ معاویہ سے سعد بن وقاص سے پوچھتے کہ تمہیں ابو طراب کو برا کہنے سے کیا چیز نے معنی کی ہے؟ جی آگے کیا ہے؟ علماء نے کہا اس قسم کی حدیث کی تعویل کرنا واجب ہے. حضرت معاویہ کے اس قول میں یہ تصریح نہیں ہے کہ انہوں نے حسن بن عاص کو برا کہنے کا حکم دیا تھا. حکم تو نہیں دیا تھا, بالکل حدیث میں نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. بلکہ ان سے برا نہ کہنے کی وجہ پوچھی تھی, یعنی سبب دریافت کیا تھا کہ آیا تم ان کو تقویٰ اور پرہیزگاری کی وجہ سے برا نہیں کہتے ہو, یعنی ان کا متقی پر رضا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر کیا کہتے ہیں, یا اس کا کوئی اور سبب ہے, اگر تم کو تقویٰ پرہیزگاری کی وجہ سے برا نہیں کہتے ہو, تم حق پر ہو اور تمہارا نظریہ درست ہے, اور اگر اس کا کوئی اور سبب ہے تو اس کو بیان کرو. جی آگے چلیے, ٹھیک ہے نا. اب کیا غالباً حضرت سعد کا تعلق اس جماعت سے تھا جو حضرت علی کو برا کہتی تھی, ٹھیک ہے نا. اس کے باوجود حضرت علی یہ کہہ رہے ہیں. سعد بن ابی وقاص کون ہے؟ سعد بن وقاص تو برا کہا ہی نہیں. یہ کیا ترجمہ, تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوں, یا تو یہاں کوئی غلطی ہے. سعد بن وقاص کا تعلق کیسا وہ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ وقاص عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, تو وہ تو حضرت علی کو برا کہہ ہی نہیں رہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کوئی پرنٹنگ میں غلطی ہو سکتی ہے بھائی. یہ بات کیسی ہو سکتی ہے؟ میں آپ کو دکھا رہا ہوں, ہر چیز پرنٹنگ میں غلطی ہے. میں تو کہ حیران ہوں کہ آپ کون سی کتاب اٹھا کے لے کے آئے ہو جس میں حدیث میں, ارے بھائی میری بات سن لیں, شرح صحیح مسلم علامہ غلام رسول, خدا کے واسطے سن لیں. معاویہ پوچھ رہا ہے, سعد بن وقاص سے دریافت کر رہا ہے کہ تم حضرت علی کو کیوں نہیں برا کہتے ہو, دریافت کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے, کیا ہے سنیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ سعد بن وقاص حضرت علی کو برا نہیں کہتے تھے. جب وہ پوچھ رہا ہے تو اس کا, تو اگر یہاں پہ کوئی بات ہے کہ غالباً سعد کا تعلق جماعت سے تھا جو علی کو برا کہتی, تو یہ پھر پرنٹنگ میں غلطی ہے. حدیث تو خود صاف ظاہر کر رہی ہے یار. کس کی پرنٹنگ میں غلطی ہے؟ یا تو یہ پر وہ اسی پوچھے جنہوں نے تباہ کیا ہے. جب حدیث تو بالکل صراحت ہے, مصنف پہ کوئی بات ہی نہیں کرے گا. نہیں میری بات سنیں, حدیث تو بالکل صراحت ہے یار, کیوں دھوکہ دے رہے لوگوں کو؟ حدیث میں تو صاف بات ہے, خدا کے بندے. یہ کتاب میں نے چھاپی ہے. میں نے تو نہیں چھاپی ہے, نہ میں نے آپ کو پیش کی ہے. اہل سنت کی کتاب ہے. بات سنیں, اس کتاب سے یہ تو اہل سنت پہ اور غلام سعید کے جو طالب ہیں ان سے پوچھا جائے نہیں والے سے, یہ سعیدی صاحب نے نہیں مانتے آپ. بات سنیں, میں سعیدی صاحب کا وہ نہیں ہوں, کیا بولتے ہیں, تلمیذ نہیں ہوں, ان کا طالب علم نہیں. ان کو سنی مانتے ہیں آپ؟ میں نے آج تک زندگی میں ان سے ملاقات ہی نہیں کی, لیکن ہوں گے کیا کبائر سے, ہوں گے کبائر سنی سے, لیکن مجھے ان سے واسطہ نہیں پڑھا, نہ ان کی میں نے کتابیں پڑھی. یہ میں حیران ہو گیا ہوں کہ یہ لفظ کیا لکھا جا رہا ہے جب حضرت معاویہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیوں نہیں کہتے ہیں, یعنی وہ تو بالکل صریح بات کر رہے ہیں اس پہ, پھر اس پہ یہ تعویل کرنا کہ غالباً وہ اس جماعت سے تھے, تو یہ غلط بات ہو سکتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ بات کہاں سے صحیح ہو سکتی ہے؟ غلط کہا انہوں نے. ترجمہ یہاں جو بھی کچھ لکھا گیا ہے یہ اس حدیث کے بالکل منافی بات کی جا رہی ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں یہ کس نے کہا, یہ سعیدی صاحب کے اپنے وہ نہیں ہے, یہ علامہ نووی کے الفاظ ہیں. کس کے؟ علامہ نووی کے الفاظ ہیں. جی دکھائیں, علامہ عربی میں دکھائیں. علامہ نووی کے الفاظ یحییٰ ابن شرف النووی رحمہ اللہ کے, یہ پڑھیے گا. علامہ نووی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں. سعیدی صاحب ترجمہ بتائیں نا, عربی کا متن بتائیں مجھے.
عربی کا متن بتائے نا. آپ ہر چیز سے وہ اٹھا دیں. نہیں بات غلط ہے نا. وہاں پہ مان جائیں گے. عربی کا متن تو دکھائے. عربی کا متن دکھا دیا تو اس میں آپ مانیں گے کہ واقعی ان کا ان جماعت سے تعلق تھا؟ میں نہیں مانوں گا کیونکہ صراحت کے ساتھ حدیث ہی نہیں ہے. مجھے پتا ہے آپ نے نہیں حدیث ہی نہیں, حدیث ہی صراحت کے ساتھ انکار کر رہی تو پھر کیسا کوئی شرح کر سکتا ہے اسی بات کا؟ ابھی تو آپ پچھلی نشست میں بھی اس میں بھی آپ مفسرین تک جا رہے تھے, اکابرین کی بات کر رہے تھے. بات سیدھی سی ہے. آپ بات آتی ہے ابن حجر سے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں, یحییٰ بن شعبہ. آپ جس طریقے سے آپ قرآن کی آیتوں کو چھوڑ کے حدیث پکڑ لیتے ہیں, پھر حدیث کو چھوڑ کے قرآن کی آیت پکڑ لیتے ہیں, پھر کسی مفسر کے بعد. ہم نے بھی جو ہے نا اپنی طریقے سے اپنے مسلک کی بات کو پکڑنا ہے. ہمارا جو عقیدہ وہی ہے کہ ہم اہل صحابہ جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسن ظن رکھنا ہے, ان کی جو اچھائی ہے وہ بیان کرنا ہے, جو ان سے خطا ہوئی ہے ان کی تعویل کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, اور ان کی برائیوں کو ہم بیان نہیں کرتے, ہم اس پہ سکوت رکھتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اگر کوئی شخص اٹھ کے بات کرتا ہے ہم اس کو عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ ہاں عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ کس سے کہتے ہیں اور کس سے کہتے ہیں؟ عقیدہ جس پہ یقین کرتا ہے آدمی, جس بات پہ, اور کیا کرتا ہے. اچھا اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم عقیدے بنائیں. اچھا تو پھر اللہ نے حکم نہیں دیا, اب تو پھر سورۃ ابراہیم دینا پڑے گا. ذرا بتائیے گا نا, یہ عقیدہ جس کے اوپر آپ اتنے کاربند ہیں, کہیں تو قرآن میں حکم دیا ہوگا کہ عقیدے بناؤ. ہاں ٹھیک ہے, چلیں سورۃ ابراہیم دیکھنا پڑتا ہے, ابھی نکالنا پڑے گا. عقیدے کا ورڈ ہے قرآن میں. بھائی عقیدہ کا ورڈ ہو یا نہ ہو, اللہ تعالیٰ نے جو جس طریقے سے, اب دیکھیں آپ اپنی مرضی سے, آپ وہ قادیانی والی بات نہیں کریں حضرت. قادیانی کہتے ہیں کہ وہ یہ الفاظ بتائیں جو ہم کہہ رہے ہیں. یہ تو وہاں وہی کہتے ہیں نا کہ بھئی اگر ہم کہتے ہیں کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول صاحب نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے, کہہ رہے ہیں نہیں, نازل کا مطلب تو پیدا ہونا بھی ہو سکتا ہے. تو آپ بتائیں کہ آسمان سے لمب آسمان بتائیں, تو یہ تو وہ الفاظ باتیں ہو جاتی ہے نا. ان کا اپنا ٹاپک ہوگا. نہیں ٹاپک بے شک ان کا الگ ہے, لیکن طریقہ کار تو واردات تو ایک ہی طریقے سے ہو رہی ہے نا کہ بھائی آپ مجھے عقیدے کی یہ لفظ دکھائیں. بھائی اگر آپ کو یہ کہتے ہیں یقین کا لفظ جو ہے وہ عقیدے سے بنتا ہے کہ جس یقین پر آپ بیٹھے ہوئے ہو یہ آپ کا عقیدہ ہے. یقین کا مطلب یہ آ جاتا ہے کہ جو آپ نے اپنے دل میں گناہ کو باندھ لی وہ عقیدہ ہو گیا آپ کا, اس پہ آپ کا یقین ہے. اچھا تو قرآن نے اتنی اہم چیز کو جس وجہ سے آپ دوسروں کو کافر اور بدعتی کہتے ہیں, قرآن نے اس کو کیوں چھوڑ دیا جبکہ قرآن تو ہر چیز کو بیان. میں نے کس کو کافر قرار دیا؟ یہی جس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دوسرے فرقے کے لوگ ہیں. آپ میں نے فرقے کا نام لیا. مثال کے طور میں آپ سے پوچھتا ہوں میں نے فرقے کا نام لیا. کیا مثال کے طور پر فار ایگزامپل میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں کہ جو سنی نہیں ہے, مثال کے طور پر رافضی جس کو کہہ رہے ہیں, دیکھیں آپ دیکھیں کسی کا نام نہیں لیں, لیکن آپ کہیں گے نا, نہیں کہیں گے نا, لفظ استعمال کریں. دیکھیں بات سنیں, ہمارے سنیں بڑی بات سن لیں, چونکہ ہمارے ملک کے حالات اور امت کے اس وقت حالات جس طریقے سے ہے, ہم کسی کا نام لے بغیر بھی اپنی بات کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا, بے شک صحیح ہے, میں متفق. میں یہ کہہ سکتا ہوں زید عمر بکر کوئی بھی ہو, اگر اس کے عقائد یہ ہے کہ وہ, میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, لیکن میں زید ابو بکر عمر کہہ رہا ہوں ایک طریقے سے. زید ابو بکر یا عمر یا زید بکر عمر, جو بھی بکر عمر جو بھی ہے, ٹھیک ہے, میری اردو میں مت جائے, میں عربستان میں رہا ہوں, اردو سیکھ رہا ہوں ابھی تک, ٹھیک ہے نا. تو ابھی اگر میں یہ کہہ دوں کہ بھئی کہ اگر کوئی شخص صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بغض رکھتا ہو, چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو, اپنے آپ کو کیا بھی نام کہلاتا ہو, تو اس پہ یہ آیت فٹ آتی ہے جس میں اگر یہی آپ نے تکفیر کی ہے. بالکل کفار. اچھا کفار کی بات کر رہا ہوں. اچھا وہ شخص کافر ہے میرے نزدیک کہ جس کے دل میں صحابہ کے لیے خار ہو, بغض ہو, چڑ ہو صحابہ کے لیے. یعنی بغض رکھنا اتنا صحابہ سے بڑا گناہ ہے, تو پھر تلوار اٹھانا, ان کو قتل کرنا تو بہت بڑا گناہ ہوگا. دیکھیں پھر وہی بات آ جاتی ہے. نہیں لازمی بات ہے. اب دیکھیں بات بائی وہی آتی ہے, اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے کہ اگر دیکھو مختلاف ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مومنین کے بیچ میں جھگڑا ہوتا ہے. سورۃ نور کی آیت ہے کہ سورۃ حجرات کی آیت ہے؟ حجرات کی آیت ہے, ٹھیک ہے. تو اسی میں کہا گیا, اب اس کو میں اگر چاہے تو میں حجرات کی ایک مرتبہ سورۃ نکالوں, کون سی نمبر ہے, تاکہ اس میں بات ہو جائے. اس سے اگلی ہی صورت ہے, آپ سورۃ فتح کی اگلی صورت ہے, فتح سے اگلی حجرات ہے, اور اس کی آیت نمبر ہاں یہ رہا, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. جی آیت نمبر 9 ہے. ہاں سن لیں نا, آیت نمبر 9 ہے نا. تو اللہ کیا کہتا ہے, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, لفظ مؤمنین استعمال کیا کہ ایمان والوں. نہیں آپ نے کافر کہا نا, جب بغض رکھنا, دیکھیں وہ تو چھوٹی چیز ہے نا, بغض رکھنا اس میں تو قتل نہیں ہو رہا. جب بغض رکھنا آپ نے کہا کفر ہے, تو تلوار اٹھانا قتل کرنا. یہ غیظ کا مطلب کیا ہے عربی میں قرآن میں؟ اچھا تلوار نکالنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, شرط دیکھو, قتل کیا جا سکتا ہے. شرط تو سن لیں نا, پہلی بات سن لیں کہ یہ فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو رسول اللہ کے ساتھ ساتھی ہیں ان کے متعلق اگر کوئی شخص بغض رکھتا ہے, یعنی اس کی میں تفسیر کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, کہ جو رسول اللہ کے ساتھ تھے
ان کے ساتھ اگر کوئی شخص اپنے دل میں بغض خار رکھتا ہے تو یہ کفر کی علامت ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے دوسری آیت پہ مومنین, اب مومنین والذین معه مؤمنین اہل البیت مراد ہیں اس سے, بس اہل بیت اور اصحاب مخلصین مراد ہیں اس سے. بالکل اصحاب مخلصین مراد ہیں کہ جن کو قرآن مجید السابقون الاولون کہتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, آپ سابقون الاولین لے لیں. السابقون الاولون کہتا ہے, مہاجرین و انصار ان کو کہتا ہے, جو مخلصین ہیں, جو مؤمنین ہیں. جو آپ کس کو مخلص نہیں سمجھتے ہیں یہ بتا دیں, میں ان کے نام جاننا چاہتا ہوں. جی آپ کے منہ سے ان کے نام جاننا چاہتا ہوں جو آپ کہتے ہیں جو وہ مخلص نہیں تھے, یا آپ وہ 12 منافقین کے نام بتا دیں جو آپ جانتے اور میں نہیں جانتا, جن کو آپ کہتے ہیں وہ صحابی بھی تھے اور وہ منافق بھی تھے. رسول نے فرمایا ہے فی اصحابی 12 منافقا, صحیح مسلم کی روایت. دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے تو بڑھنے کی ہمیں ابھی یہاں پہ تو دیکھیں بات سنیں, 1,24,000 صحابہ تھے. ٹھیک ہے نا. اور یہ جو 12 لوگوں کے نام, ٹھیک ہے نا, یہ حضرت حذیفہ بن یمامہ ہی جانتے تھے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نا اسرار کو یمان وہی جانتے تھے, ہم نہیں جانتے. ٹھیک ہے نا. تو ہم جب نہیں جانتے تو ہم کیسا دعویٰ کر سکتے کہ فلانا منافق تھا؟ نہیں, اسی لیے تو سب کے بارے میں مطلب 1,24,000 میں نے آپ نے صرف 12 کی خاطر 1,24,000 اگر بتا دیتے نا وہ سب کو, تو پھر ہمیں تو متعین ہو جاتا ہے. بھائی اچھا جو جلیل قدر ہے جو سامنے امت کے, جو امت کے سامنے, ان کے متعلق آپ کا عقیدہ کیا وہ بتا دینا. دیکھیں اصل میں اس پر حدیث الحوض ہے, بخاری کی روایت ہے, متواتر روایت. کیا بخاری, مسلم, ترمذی, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ, مسند احمد, عبد الرزاق, جتنی بھی ہماری کتابیں سب میں یہ روایت موجود ہے. حضور نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پر ہوں گا, جام کے جام. اچھا کیا ہوگا, ارے بہت اچھا کیا آپ نے یہ لے کے, اور یہ حدیث ہے. ہاں بہت اچھا, بخاری کی روایت موجود ہے. نہیں بالکل اچھا, آپ نے تو میرا مسئلہ ہی حل کر دیا. جی آپ یہاں پڑھیں گے, اور یہ سورۃ ابراہیم کی کون سی آیت میں تھا, پہلے سورۃ ابراہیم لے کے بیٹھا ہوا تھا. جی, اور آپ نے اچھا میری بات تو سن لینا. ہاں ٹھیک ہے. تو جب میں کہوں گا کہ میرے صحابہ, میرے اصحابی اصحابی, تو فرشتے کہیں گے کہ یہ آپ کے اصحاب نہیں ہیں, یہ آپ کے, بلکہ نہیں, فرشتے کہیں گے کہ یہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا, یہ اپنے پیروں کے بل یہ پھر گئے تھے دین سے. تو میں پھر کہوں گا کہ دوری ہو, ان سے دوری ہو. یہ بخاری کی روایت موجود ہے, یہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, صحیح بخاری کی روایت. بخاری کی روایت ہے, لیکن یہ جو ہے بخاری میں تو واضح لفظ موجود ہے مرتدین. یہ ہے روایت کا نمبر ہے, میں آپ کو نمبر بتا رہا ہوں, 3349. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک منٹ مجھے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, 3349. وَإِنَّ أُنَاسًا مِّنْ أَصْحَابِ يُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَأَقُولُ أَصْحَابِي أَصْحَابِي, میرے صحابہ میرے صحابہ. فَيَقُولُ إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ مُذْ فَارَقْتَهُمْ. تو فرشتے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کے صحابہ نہیں ہیں, میرے سے جملے مسٹیک ہو گئے تھے. فرشتے کہیں گے کہ یہ آپ کے جانے کے بعد لم یزالوا مرتدین علی اعقابہم, آپ کی وفات کے بعد ان لوگوں نے پھر کفر اختیار کر لیا. مجھے آگے بھی پڑھیں اس کو, حدیث پوری. تو میں کہوں گا کہ جو نیک بندے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا, اس نیک بندے نے کیا کہا تھا کہ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي إِلَىٰ قَوْلِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ, سورۃ المائدہ آیت 117. دیکھیں یہ جو حدیث ہے نا, یہ دو طریقے سے بیان کی گئی ہے. اب میں وہ کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے وہ آیت مل جائے, سمجھا نا, سورۃ ابراہیم میں ہی ہے, جس میں اسی حدیث کو مفسر طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن رو رہے تھے اور جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے. کیا اللہ تعالیٰ آپ کو سلام بھیجتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ آپ کو کس نے رونا ہے؟ کہہ لیں امت کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو کہہ لیں کہ پھر وہ اس نے حدیث بیان کی کہ 2 آیت پڑھی. وہ جو آیت پہلی ہے روایت, اور میں روایت حدیث سنا رہا ہوں, اور اس میں آپ نے روتے کے ساتھ آپ نے 2 آیت پڑھی. سورۃ ابراہیم کی دعا پڑھی, ان ربی اضللنهم کثیرا, اور پھر اس کے بعد حضرت, اچھا وہ جو آپ روایت بتا رہے ہیں, میں بتا رہا ہوں نا, اسی روایت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جبرائیل علیہ السلام کہ آپ جو محمد کو کہہ دیں کہ ہم تمہیں تمہاری امت میں تمہیں غمزدہ نہیں کریں گے. ان 2,
ٹھیک ہے نا. اور اسی حدیث میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے, رسول صاحب نے بیان کیا کہ میں وہی کہوں گا جو نیک صالح اللہ کے بندے نے کہا ہے. کیا کہا ہے؟ بہرحال یہ جو وہ یہی کہا ہے. دیکھیں وہ جو کہا ہے, آپ نے مجھ سے سوال یہ کیا, وہ جو بھی کہا ہے آپ نے سوال مجھ سے یہ کیا کہ آپ دیگر کے بارے میں کیا کہتے ہیں. میں وہی کہتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بروز حشر کہیں گے یا حوض کوثر پہ کہیں گے. بھائی آپ نے تو مجھے نہیں معلوم, میں کسی کے بارے میں میں کیسے منسوخ کر سکتا جب پیغمبر نے منسوخ نہیں کیا کسی کو. تو جب کسی آپ نے دیکھیں, آپ نے بہت بڑی بات کر دی کہ صحابہ کا بغض رکھنے والا کافر ہے, آپ نے تکفیر کی ہے. حالانکہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میں دیکھ کے کہوں گا کہ یہ میرے صحابہ ہے, فرشتے کہیں گے کہ یہ آپ کے صحابہ ہیں. انہوں نے آپ کے جانے کے بعد بدل گیا نا بھائی. آگے جا کے اللہ تعالیٰ, جب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہاری امت سے جو ہوں گے ان کے بارے میں تمہیں غمزدہ نہیں کروں گا. اب اگر ظاہری طور پہ آپ نے منافقین کی بات کی ہے نا, تو منافقین کی میری بات سن لیں نا. 12 منافقین کی بات جو رسول اللہ خود اپنی زبان سے حذیفہ کو بتا رہے ہیں, انہی منافقین کو وہ قیامت کے دن نہیں پہچان سکیں گے کیا؟ عجیب بات ہے. تو جب پہچان لیں گے تو پھر ان کو اپنا صحابی کہنے سے کیا مراد ہوگا؟ یہ ان پہ بات ہی نہیں ہو رہی ہے. یہ ان کے علاوہ, ہاں یہ ان کے یعنی امت جو 1400 سال سے آ رہی ہے. سنیں, یہ ان منافقین کے علاوہ. دیکھیں آپ تو یہ بات کر رہے ہیں کہ رسول اللہ کی امت 14 سال کے وہ جو حضور کے جانے کے بعد امت ختم ہو گئی, تو ہم کس کی امت سے ہیں؟ ہاں لیکن ہم صحابہ تو نہیں ہے نا بھائی. یہاں صحابہ سے مراد امت کا معنی ہوتا ہے. یہاں صحابہ سے مراد دیکھیں بھائی, کیونکہ نہیں اس سے مراد یہ ہوتا ہے, سن لیں بات, میں ہاتھ جوڑ, یہ بات یہی ہوتی ہے کہ قیامت کا دن ہے. قیامت کے دن ہے یہ اس لیے نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا کہ مسفارقتہم, جب سے آپ نے ان کو چھوڑا ہے بھائی. میری بات, رسول نے ہمیں نہیں چھوڑا, رسول نے صحابہ کو چھوڑ امت کو. لفظ معنی مفہوم یہ ہے, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ نے بدعت سے ختم کر دی شروع کر دی تھی, تو مجھے بتائیں کہ صحابہ نے بدعت کی تھی, بتائیں. صحابہ نے, اس حدیث کا لفظ بدعت ہے نا, سے بدعت کا لفظ استعمال ہوا ہے نا, کہ جب آپ نے چھوڑا دیا انہوں نے بدعت ہی کر لی. یہ نہیں کہا قتل شروع کر دیا, یہ نہیں کہا جنگیں شروع کر دی. اس نے کہا کہ جب آپ نے ان کو چھوڑا تو بدعت, تو آپ ثابت کریں کسی صحابہ کی بدعت کو. میں ثابت کروں روایت, تو پھر اس کا مطلب ہے صحابہ سے تعلق نہیں ہے اس حدیث کا. مجھے تو صحابہ سے بغض نہیں ہے. نہیں تو ختم ہوگی بات نا. نہیں, اس حدیث کا تعلق, اس حدیث کا تعلق صحابہ سے بنتا ہی نہیں ہے, کیونکہ صحابہ سے کوئی بدعت ثابت ہی نہیں ہے. دیکھیں جب حضور ویسے تو آپ بڑا اس لفظ کے لیے بڑا مقدس لفظ اس کو بنا کے رکھا ہوا ہے, امت کو دنیا کو اس میں لڑایا, اور اس کی وجہ سے تکفیر بھی آپ کر رہے ہیں. میں ان کی میں نے کسی اس لفظ کی وجہ اس کو اتنا مقدس بنایا گیا. اب جب حضور فرما رہے ہیں اصحاب, آپ انکار کر رہے ہیں کہ صحاب نہیں. بھائی دیکھو, یہی تو میں کہتا ہوں, اگر تم یہاں پہ صحابہ سے مراد صحابہ نہیں مانتے نا کہ یہ حدیث صحابی پہ اترتی ہے, صحابہ نے کون سی بدعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جانے کے بعد شروع کر دی تھی؟ دیکھیں جب رسول اللہ نے فرمایا ہے تو کسی بنیاد پہ فرمایا. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ثابت تو کریں نا یہ حدیث, اگر صحابہ پہ نہیں, صحابی کے لفظ پہ نہیں آ رہی حدیث, صحابہ سے یہاں کیوں ثابت کروں؟ یار میری بات, سرکار نے فرما دیا, کنفیوز نہیں کریں لوگوں کو, میری بات یہاں پہ مراد میرے صحابہ میں کہوں لا الہ الا اللہ, تو میں اس کے اندر اپنے الفاظ ڈالوں. نہیں, یہ کنفیوز کرنے والی بات ہے. ایک چیز, رسول اللہ اپنی زبان سے اپنے صحابی رسول کو, اپنے صحابی کو 12 کے نام بتاتے ہیں کہ وہ منافقین ہیں, ٹھیک ہے نا. تو قیامت کے دن بھی ان کو جانیں گے کہ یہ منافقین ہیں. تو پھر یہ اول ایک سن لیں, ہم درجہ بدرجہ بات کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ حدیث ان کے لیے نہیں ہوئی, ٹھیک ہے نا. یہ ان کے علاوہ دوسری بات, ان کے علاوہ اور بھی ہے, سن لیں. نہیں, یہ ان کے علاوہ اور بھی نہیں ہے منافقین. 12 کی بات ہوئی تھی, 12 ہی سمجھے. پھر دوسری ہی بات کریں. تو دوسری بات یہ کر رہے ہیں کہ اگر یہ حدیث, اس حدیث حضرت آپ نہیں سمجھ یار, آپ بات کرنے دیں نا. بات آپ یہاں پہ اگر آپ وہ پوائنٹس اسکورنگ کرنے آ رہے ہیں تو فائدہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. بات سیدھی کرنے دیں سر آنکھوں پہ. اب قیامت کے دن, جب قیامت کے دن ہرشا ہوگا تو رسول اللہ صاحب, کیونکہ جو جس کو اپنی جماعت اپنا ولی مانتا ہے, اپنا امام مانتا ہے, وہ اس کی جماعت کے ساتھ خود بہت ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. ہر کوئی اگر رسول اللہ کے ساتھ, اگر یہ صحابہ کے متعلق ہوتی تو پھر آپ نے ثابت کرنا ہے کہ صحابہ نے بدعتیں شروع کر دی تھی. جب نہیں ہوتی ثابت تو اس کا مطلب ہے اس سے مراد رسول اللہ کی امت ہے جو اس وقت رسول اللہ کے سامنے حاضر ہوں گی. جب حاضر ہوں گے تو اس کے ساتھی کہلائیں گے. صاحب کا مطلب ساتھی میرے, تو وہ انہیں کے پاس تو آئیں گے رسول اللہ کے. وہ حدیث میں کہہ رہے ہیں کہ وہ لپک کے ان کے پاس آ رہے ہیں. بالکل مان لی, بات ختم ہو گئی. صحیح ہے, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن جب حضور نے فرما دیا نا, جب فرشتے یہ کہیں گے منہ فارقتہم, بھائی فارق تو جس وقت سے آپ نے ان کو چھوڑ چکے, اچھا تو پھر آپ بدعتی ثابت تو کریں نا. ٹھیک ہے, جب حضور نے فرمایا, اب حضور یہ حدیث متواتر ہے, حدیث الحوض, اس کو آپ حدیث کی کتابوں میں دیکھ لیجئے گا برادر, یہ متواتر درجے کی ہم اہل سنت کے اندر, ہمیں اس پہ غصہ ہونے کی ضرورت نہیں. غصہ نہیں ہو رہا ہوں میں, حضور نے فرمایا بس فرما دیا. میں اور آپ کون ہوتے ہیں بھائی؟ حضور کے بعد بھی لوگوں نے ایمان لایا ہے, بالکل, لیکن جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جانے کے بعد تو پھر آپ کہیں کہ مفتی ہمدرد بھی, فاروق تیجانی بھی صحابی ہیں. ٹھیک نہیں, صحابی اس صورت میں نہیں ہے کہ ہم ان کے درجے کے برابر ہیں, ہم صحابی امت کے حساب سے ہیں.
کہ قیامت کے دن ہم رسول اللہ کے پاس جانے والے ہیں. پہلے ہمارا امام رسول اللہ ہے, آپ نے سب رسول اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے تاکہ ہماری بخشش ہو اللہ کے سامنے. اچھا یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم رسول اللہ کے سامنے حاضری دیں گے, وہی ہماری بخشش کرائیں گے اللہ کے سامنے, اور کون کرائے گا؟ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. تو ہم قیامت کے دن انہیں کو ڈھونڈیں گے. اچھا آخری سوال میرا اس حوالے سے, وہاں پر ہم نے 2 موضوعات پر بات ہوئی تھی, ایک تھی خلافت پر جس پہ میں آنا چاہ رہا تھا, اس میں آپ نے مجھے اس روایت کا جواب نہیں دیا. کون سا؟ یہ جو بخاری کی روایت ہے, آپ نے کہا تھا کہ حضور نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا. میں نے آپ سے یہ کہا تھا. اچھا ایک روایت وہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے, سن لیں, آپ اس سے پھر نہیں سکتے. بات تو سن لینا. جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مصلی پہ کھڑا تو حضرت علی کی طرف سے روایت ہے کہ ہم نے جان لیا, یہ روایت حضرت علی کی طرف سے, کہ ہماری جس طریقے سے مصلی پہ یہ امام بنے تو دنیا معاملے میں بھی ہمارے امام ہیں. کہاں یہ روایت؟ اب دیکھیں, ابھی کام مانگ کر چھوڑے نا, کیونکہ اچانک کا کوئی بات ہوتی ہے. آپ مجھ سے بعد میں بات کریں نا, جس کا آپ حوالہ نہ دیں. نہیں, حوالے تو دوں گا میں اتنے لوگوں کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا ہوں نا, جھوٹ بولنا مجھے آتا بھی نہیں ہے. جیسا کہ میں اس بات کو گناہ سمجھتا ہوں کہ بھی جھوٹ باندھے تو رسول اللہ پہ حدیث جھوٹی باندھ دوں یا کسی صحابی پہ جھوٹی حدیث باندھ دوں, یہ بھی میرے سے نہیں ہو سکتا بھائی. ہاں, اب بات تو یہ ہو گئی کہ یہ تو حضرت علی کا. آپ نے پچھلی نشست میں یہ بات کہی تھی نا کہ حضرت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی ان کو خلیفہ بنایا. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہے بی بی عائشہ صدیقہ سے کہ طلب کیا تھا کہ آپ اپنے بھائی کو بھیجیے عبد الرحمن کو کہ وہ کاغذ اور قلم لے آ جائے. آج بھی آپ یہی کہتے ہیں کہ حضور نے حضرت ابوبکر کو خلیفہ بنایا. دیکھیں خلیفہ اس معاملے میں تو سن لیں پوری بات. حدیث میں یہ ہے کہ یا اب اللہ والمؤمنین, سمجھنا کہ ابو بکر کے علاوہ نماز کی بات ہے, میں خلافت کی بات نہیں. تو نماز کی کیا بات ہے؟ نماز کے ایک وقت کی نماز تھی, اس نے کہا کہ یا اب اللہ کی جمع ہو مومنین ابو بکر کے علاوہ کسی پر, یعنی کسی اور کے پیچھے نماز نہیں پڑھے. نہیں, آپ نے یہ لفظ استعمال کرو نماز کے. وہ کہہ رہے کاغذ اور قلم لے آؤ بی بی عائشہ کو, جہاں حدیث گرتاس پہ حجت باندھی جاتی یہاں بھی حدیث گرتاس ہی سمجھی جائے گی. تو ان سے بھی کاغذ قلم مانگ رہے ہیں, تو اس نے کہا کہ میرے والد صاحب بڑا کمزور دل کے ہیں, ٹھیک ہے نا. پھر آپ نے کہا کہ اللہ بھی نہیں راضی ہوں گا, مومنین بھی نہیں راضی ہوں گے کہ اس حضرت ابوبکر صدیق کے علاوہ سارے سب. مجھے 2 + 2 4 کی طرح بتا دیجیے. میں طالب علم, یہ تو اس حدیث کا حوالے لوگوں کو بھی یہ حدیث اس بات کی تشریح کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا یہی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق ہی مسلمانوں کے خلیفہ ہوں. اچھا ہاں, یا خود جب حضور کہہ رہے ہیں یعنی منسوس ہے ابوبکر. دیکھیں نہیں, منسوس کا جو اس معنوں میں نہیں ہمارے پاس, لیکن ہم نے ایک بات سمجھی لی ہے کہ حضور کی خواہش بھی یہی تھی اور مومنین کی بھی خواہش یہ تھی, اللہ کی بھی خواہش یہ تھی. اللہ تو جو چاہتا وہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ حدیث اس بات کی گارنٹی دے رہی ہے کہ رسول اللہ بھی یہی چاہتے تھے, مومنین بھی نے یہی چاہا, اللہ بھی یہی چاہتا تھا کہ ابوبکر جو ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مومنین کا ولی امر رہے. اور دوسری حدیث یہ ہے کہ جو یہ بات کی جاتی ہے, ایک بڑی بات کی جاتی ہے, میں نہیں چاہتا ہوں اس وقت وہ دوسری بات کو, لیکن یہ ہے کہ جب ایک خاتون آئی رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھنے کہ اگر آپ کو, میں نے رسول اللہ نے کہا دوبارہ آئیے گا کسی کام کے سلسلے میں یا کسی سوال کے, تو آپ کو نہیں پاؤں تو کہلا پھر ابوبکر کے پاس جائیے گا. تو یہ تو دلیل اس بات کی ہے کہ آپ نے اپنا خلیفہ ابوبکر کو رکھا ہوا تھا, یہ نہیں کہا کہ آپ کسی میرے اہل بیت کے پاس جائیے. اچھا دوسری آخری ایک بات بتا دوں. اچھا سن لیں, آخری ایک بات آپ سے, یہ اہل بیت سے مجھے اچانک یہ نقطہ یاد آ گیا. آپ تو ہر بات مجھ سے کہتے ہیں حدیث لائیں, قرآن لائیں, وغیرہ لائیں. آپ مجھے آج ایک ایسی حدیث دکھا دیں, نہیں قرآن کی آیت, میں اول تو قرآن کو مقدم رکھوں گا کہ اس میں جس میں رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے کہ اہل بیت کی اتباع کرو, اہل بیت کی اتباع کرو. قرآن مجید کے اندر والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار اہل بیت کا لفظ استعمال کریں. میں بتا رہا ہوں, ایک تو یہ ہے کہ سابقون الاولون ہی اہل البیت ہیں, مطلب اچھا. اور قرآن مجید نہیں, میں میری بات سنیں, آپ نے پوچھا ہے, سوال پوچھا ہے, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا. دوسرا, قرآن مجید میں جن جگہ پر خاص طور پر مؤمنون مفلحون کا آتا ہے, تو یہاں سے مراد السابقون الاولون اور اہل البیت علیہم. آپ تعویل نہیں کریں, اہل بیت نکالیں, سابقون اولون مہاجرین و انصار. مہاجرین تو چلو اہل بیت ہوئے, تو انصار بھی اہل بیت میں کیا؟ بالکل, جنہوں نے نصرت کی. تو بات ختم ہو گئی نا, تو اہل بیت کی اتباع کی بات نہیں ہو رہی ہے, صحابہ کی اتباع کی بات ہو رہی ہے. نہیں صاحب دیکھیں, یہ قرآن کی آیت دلالت یہ کرتی ہے کہ صحابہ کی اتباع کرنا. صحابہ سے مراد کون ہے؟ ابھی آپ دیکھیں پھر وہ جلدی مار رہے ہیں. جب آپ ابوبکر سنیں, پورے 1 گھنٹہ آپ ادھر آپ نے یہی بات کی کہ ابوبکر عمر کی خلافت کا کیسے تعین کیا, جب یہ قرآن کہہ رہا ہے وَاتَّبَعُهُمْ بِإِحْسَانٍ وَاتَّبَعُوا, یعنی ان کے بعد جو سابقون اولون, ایسا ہم لوگوں نے ابوبکر ہے, عمر ہے, عثمان ہے, علی ہے, تمام جو مبشرین سابقین ہیں. نہیں, حضرت عمر سابقون الاولون میں کیسے ہیں؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں حضرت عمر نے اسلام کب قبول کیا؟
مہاجرین من الانصار لکھ رہا ہے، مہاجرین ہے کہ نہیں؟ مہاجرین میں سے ہے کہ نہیں؟ سابقون الاولون ہے، سابقون الاولون مہاجرین میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ سابقون الاولون یار قبل الفتح کی بات حضرت عمر سابقون الاولون، آیت تو نکال، چل آیت نکال لیں، سابقون الاولون آیت نکال لیں، مجھے آیت کا یاد سورہ توبہ آیت نمبر 100، اچھا 9 کی 100 ہے سورۃ توبہ جی، حضرت عمر سابقون الاولون ہے 9 ہے، سورۃ توبہ کیا 100۔ اچھا دوسری بات آپ نے یہ مجھ سے پوچھی کہ کوئی قرآن مجید کی، تو قرآن مجید کی ایک تو یہ آیت ہے، دوسرا آپ نے مجھ سے پوچھا حدیث الثقلین متواتر حدیث ہے فاروق بھائی، متواتر آیت قرآن کی حکم اس میں کیا لکھا ہے؟ زید بن ارقم کی ہے نا، زید بن ارقم کی، میں آپ کو زید بن ارقم صرف زید بن ارقم کی نہیں ہے، لیکن جس 200 پہ کیا صحابہ جاتا نے ہے اس کو روایت کیا ہے، میں آپ کو حوالے دے 200 صحابہ مستد احمد جا کے اٹھا، رسول نے فرمایا حدیث میں لکھا خلیفتین، یہ میرے دونوں خلیفہ ہیں۔ میں بات سنیں، وہ حدیث جو زید بن ارقم کی ہے نا اس کو نکال کے پڑھیں، ٹھیک ہے نا؟ تو میں آپ کو بتا دی، 6225 روایت، آپ اس کو نکالیں، 6225 آپ نکالیں، اور یہاں جو قرآن جو کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ الثقلین کہہ رہا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین، مہاجرین میں مہاجرین میں سن لیں، سابقون الاولون من المہاجرین، یہ نہیں کہ سابق الاولون جو اسلام لائے، سابق الاولون من المہاجرین والانصار، ٹھیک ہے نا؟ والذین تبعهم بإحسان، اور پھر ان کی اتباع جو کرے، بھائی یہ پہلی بات ختم ہو گئی، اتباع ان کی کریں، سنیں یہ آیت اسٹیمپ بن گئی، اصل سابقون آپ نہیں ثابت کر سکیں گے کہ اہل بیت کی اتباع پہ جو ہے نا وہ اسٹیمپ لگی ہوئی ہے، قرآن جو ہے صحابہ کی اتباع پہ اسٹیمپ لگا رہا ہے۔ السابقون الاولون کون ہے بھائی؟ تو اس میں صحابہ نہیں ہیں، ابو بکر نہیں ہیں، میں نے کب انکار کیا؟ تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں صرف اہل بیت من السابقین؟ میں نے کب انکار؟ قرآن کہہ رہا ہے من المہاجرین، میں آپ سے سابقون الاولون من المہاجرین، میں اس کا ان کا منکاری نہیں ہوں اس آیت کا، میں اس آیت کو ہر خطبے میں یہ اسٹیمپ ہے، اسٹیمپ، یہ مولویوں کو تو بعد میں پتہ چلی کہ یہ آیت میرے ہر خطبے میں ہوتی ہے، یہ اسٹیمپ ہے جس کو مولوی نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے، لیکن سوال کہنے کا مقصد یہ نام نہیں لینا ہے، میں نے اسٹیمپ بتا دی کہ اللہ کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین، یہ نہیں کہا کہ من اہل بیت۔ اس آیت کو اگر آپ پکڑ لیں تو پھر میں آپ کو یہاں سے بہت سارے لوگوں کو نکال دوں گا یہاں سے، کس میں سے نکال؟ ابھی پڑھیے گا، یہ میں آپ کو نکالے، کس کو نکال رہا ہوں؟ پوری پڑھے سارے، کہنے لگے جو ان مہاجرین اور انصار میں سے واتبعهم باحسان، کہ ان کی اتباع کرنا، جو نا اتباع کرنا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ ضروری ہے، یہ اسٹیمپ لگ گئی ہے، ہاں بالکل اسٹیمپ لگ گئی، جو ان کی اتباع نہیں کرے، جو ان کی اتباع سے انکار کرے۔ السابقون الاولون، پہلے تو مجھے یہ بتائیں، من المہاجرین، سابق الاولون کا کاٹ کے من المہاجرین کاٹ، السابقون الاولون من المہاجرین، مہاجرین اور انصار، یعنی سابقون الاولون، جی سابقون الاولون ہونے چاہیے، سابقون الاولون، میں یہی تو بتا رہا ہوں نا آپ کو، من المہاجرین والذین اتبعوہم، اور جنہوں نے جو ان کی اتباع کرے، تو احسان نیکی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، اللہ ان سے راضی ہے۔ اس میں ایک تو سابقون الاولون بیان کیا، مہاجرین اور انصار، میں یہ ساتھ میں رکھ رہا ہوں، بار بار نہ بولیں اس کو، سابقون الاولون بنیاد ہے، مہاجرین اور انصار وہ الگ، والذین اتبعوہم باحسان، جنہوں نے ان کی اتباع کی، یہ اتباع کرنے والے یہ بھی اصحاب ہیں، یہ بھی اصحاب ہیں، یہ اتباع کرنے والے کون لوگ ہیں؟ اتباع کرنے والے بھی وہی جو دیکھیں یہاں قرآن میں صاف یہ بات کی گئی ہے، میرا جو مدعا ہے سیدھی سی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسٹیمپ لگا رہا ہے آپ پر، مجھ پر، کس بات پہ؟ کہ تم نے صحابہ رسول، دیکھیں صحابہ وہی لفظ استعمال کریں جو قرآن سے آگے نہ بڑھے، قرآن کہتا ہے سابقون الاولون، آپ کہتے ہیں صحابہ، نہیں اصطلاح نہیں کر سکتے، قرآن کے الفاظ میں اپنے الفاظ نہیں ڈال سکتے، نہیں، مفہوم کو کرنے کے لیے فقہی اصطلاح بھی معنی رکھتی ہے، قرآن کے اندر اپنے الفاظ شامل نہ کریں، میں اپنے الفاظ قرآن میں نہیں شامل کر رہا ہوں، میں قرآن کہہ رہا ہے سابقون الاولون، آپ کہہ رہے ہیں صحابہ، ایک فقہ کو دیکھو فقہی معنوں میں اصطلاح کی میں اس کا ترجمہ آپ سابقون الاولون ہی کریں، صحابہ نہیں کریں اس کا ترجمہ، کیا کروں میں پھر اس کا ترجمہ؟ آپ نہیں تو مجھ سے پوچھیں گے صحابہ، یہ سابقون الانصار کون ہیں؟ سابقون ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کون ہیں؟ مؤمنین، ان کی بس مومنین ہیں جو بس اور ہے، بالکل، قرآن نے اگر ان کے لیے صحابہ کا لفظ استعمال کیا لکھا ہے، کیا آپ فقہی اصطلاح کو نہیں لینا چاہتے؟ نہیں، میں قرآن کو لوں گا بھائی، قرآن کی تو تفسیر ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے، کسی معنوں میں تفسیر آپ جو بھی کریں، تفسیر جو بھی کریں، لیکن جو لفظ ہے، مثال کے طور پر آپ کا نام آپ کے والد نے فاروق رضا لکھا رکھا ہے، میں آپ کو کہتا ہوں نہیں، آپ کو کوئی اور نام رکھ دیتا ہوں، میں کہتا ہوں میری مرضی ہے جو میں کہنا چاہوں گا، آپ مجھے فقہی اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں ابن عبد الرزاق، یہ فقہی اصطلاح بھی کہہ سکتے ہیں، نہیں عبد الرزاق کے بیٹے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں، یہ فقہی اصطلاح ہے، تسمیہ ہے نا، تسمیہ ہے، تو میں جب قرآن نے کہا ہے السابقون الاولون، مہاجرین اور انصار، میں وہاں پر یہ کیوں کہوں صحابہ؟
لا حول ولا قوت. تو پھر مہاجرین میں نے فقہی اصطلاح استعمال کی قرآن کو مہاجر و انصار کو. تو مہاجرین انصار کو کیا سمجھیں گے, کیا سمجھیں گے؟ بس مومنین تھے. اچھا ٹھیک ہے, اس میں سنیں مومنین, اب اس میں مومنین انصار مہاجرین میں تو اہل بیت آ گئے, انصار میں تو اہل بیت نہیں صاحب, اہل بیت بھی انصاری تھے جو رسول کے زمانے میں, اہل بیت بھی انصاری تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ موجود ہیں, میں ان کے ایمان کا قائل ہوں. اہل بیت بھی انصاری تھے, میں کہ حضرت ابوبکر عمر کے ایمان کا قائل ہوں بھائی. تو ختم ہو گئی بات یار, اب کیوں لڑ رہے ہیں؟ لیکن دیکھیں افضل کیا چیز ہے پھر افضلیت پہ جو قرآن استعمال بھائی, جو قرآن استعمال, قرآن نے دیکھیں بات سنیں, قرآن نے کہا کہ سابقون الاولون, آپ کہتے ہیں کہ یہاں اس سے مراد یہ چیز ہے, یہ بات غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ اس لیے غلط ہے کہ قرآن کے مقابلے میں اپنے یہی تو تحریف ہے. کیسے تحریف ہوگی؟ تحریف ہے بالکل. قرآن نے کہا پہلوں میں پہل کرنے والے, یہ کوئی آپ کہتے ہیں اس سے بات کر سکتا ہے کہ آپ نے سابقون الاولین مہاجرین انصار کو آپ نے صحابہ نہیں سمجھا, اور کوئی صحابہ کا لفظ استعمال کر رہا ہے کہ یہ رسول اللہ کے صحابہ تھے جو ان کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی, اور جو ان سے پہلے مدینہ میں تھے, جو رسول اللہ کے ساتھ ہیں, حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں, خباب بن الارد ہیں, ان کے ساتھ عمار بن یاسر ہیں, مقداد ہیں, ابو ذر غفاری ہیں. لیکن یہ جو لفظ ہے نا صحابہ کا, یہ کیوں چلا رہا ہے؟ بالکل قرآن نے استعمال نہیں کیا. قرآن مجھ سے اور آپ سے زیادہ بہتر جانتا ہے. یار دیکھیں قرآن کے مقابلے میں اپنے الفاظ پیش کریں. فقہی الفاظ کو آپ تفسیر کے طور پہ استعمال کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو مفہوم سمجھ میں آئے. رسول کے زمانے کے مہاجرین, رسول کے زمانے کی نصرت کرنے والے, رسول کے زمانے کے اندر سابقون الاولون, لیکن جب آپ کہتے ہیں نا صحابہ مراد ہے, تو پھر اس کے اندر آپ ہر ایک کو شامل کرتے ہیں, فتح مکہ سے پہلے والے بھی, فتح مکہ کے بعد والے بھی. کیا ہاں صحابہ تو مراد ہو گئے نا. ہاں تو یہ اس آیت نے ڈیفینیشن کرے, اس آیت یہ آیت واضح کر دیتی ہے تقسیم کو. کیا تقسیم؟ جو سابقون الاولون نہیں ہے, جو مہاجر و انصار نہیں ہے, وہ تابعی ہے. اچھا یعنی آپ کے نظر میں, میرے نظر نہیں قرآن, پھر میرے نظر میں نہیں, پھر آپ یہ ثابت کریں کہ وہ تابعی کا لفظ استعمال کریں آپ قرآن سے. اسی آیت کو پڑھیں میرے بھائی. میں آیت میں تو نہیں, یہ آیت میں کیا فرمایا؟ وَاتَّبَعْهُمْ والذین اتبعوا, وہ تو ہم بھی کیٹیگری بنا دی, کیٹیگری بنا دی. میں بھی تابعی ہوں جی, کیٹیگری بنا دی نا, میں بھی تابعی کو اپنا ہوں, آپ بھی تابعی ہے جی. میرے بات سنیں, دیکھیں قرآن کی آیت پڑھیں بالکل واضح طور پر, السابقون الاولون من المہاجرین والانصار, جو مہاجر و انصار ہیں سابقون الاولون, یہ ہو گئی ایک دو کیٹیگری سے, مہاجر انصار, ٹھیک ہے, لیکن اصل میں ہے سابقون الاولون جو اصل مین لوگ ہیں. تیسرا کون پر فرمایا؟ دیکھیں قرآن نے اصحاب والذین قبلہ, دیکھیں میری بات, اچھا ٹھیک ہے, بات پوری آ جاتی ہے, ہاں بے آتی ہے. والذین اتبعوہم, اور جنہوں نے پیروی کی, کن کی؟ انہی سابقون الاولون کی. ایک بات تو یہ ہے جو پیروی کریں, تو یہ کون ہے؟ جو سابق, جو مہاجر و انصاری نہیں ہوگا, جو بھی مہاجر اور انصاری نہیں ہوگا وہ تابعی ہوگا قرآن کی اصطلاح. اچھا قرآن کی اصطلاح میں تابعی ہوں گے. قرآن کہتا ہے, سن لیں, صحابی نہیں کہہ سکتے آپ, فتح مکہ کے بعد آنے والے. بات سن لیں نا, یہ تو بات یہ ہے کہ صحابہ سارے جنتی ہے کہ نہیں ہے, جس کو آپ صحابہ کہہ رہے ہیں, میں نے جس کو آپ نہیں سنے, میری نہیں, جس کو آپ صحابہ کہہ رہے ہیں مہاجرین انصار میں, مہاجرین جن کو قرآن نے جنتی کہا ہے, بالکل ٹھیک ہے نا, ان کو جنتی کہہ رہا ہے نا. اچھا اب یہ قرآن کہتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکل نفس الا وسعها اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون. اب جو مہاجرین و انصار کی اتباع میں, سمجھا نا, تابعی جس کو آپ تابعی کہہ رہے ہیں, مراد آپ نے کہا کہ یہ ان کے تابعی ہے, جبکہ ہم کہتے ہیں کہ ایمان انہیں رسول اللہ پہ لایا ہے, جو بعد میں بھی لائے ہیں. ہمارے نزدیک صحابی کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ رسول اللہ کی حیاتی میں جس نے رسول اللہ کے ہاتھوں ایمان لایا ہو, یہ ہماری ڈیفینیشن ہے. آپ کی ڈیفینیشن یہ ہو گئی قرآن کی, وہ آپ اس کو قرآن کی کہہ رہے ہیں نا. قرآن نے تو نہیں کہا, کریں گے قرآن نے تو یہاں وہاں پہ بھی لفظ صحابہ کا نہیں استعمال کیا ہوا ہے قرآن نے. جو آپ جس آیت کو ہم نے کہا کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار, وہاں صحابہ کا لفظ کا استعمال ہوا ہے. تو یہ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, نہیں ہے, میں تو آپ سے پہلے کہہ رہا ہوں وہ فقہی اصطلاح ہے, وہ فقہی اصطلاح ہے. صحابہ کا لفظ جو ہم نے فقہی اصطلاح کیا ہے وہ ان آیتوں سے کہ جس میں رسول اللہ کے ساتھ جو لوگ ہوں گے وہ جنتی ہوں گے. تو جو ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ, دیکھیں جو رسول کے ساتھ ہیں تو مدد کس کے ساتھ, ہم نے تو یہ تو شرط اول ہے. ہاں جو رسول, یہ تو شرط اساسی یہی ہے. ہاں تو جو لوگ والذین اتبعوہم باحسان, جنہوں نے پیروی کی, کس کی پیروی, بھلائی کی, کن کی پیروی, ان کی, ان کے بعد جو ہے, ہاں صحابہ, سابقون الاولون, ہاں سابقون الاولون, سابقون الاولون, یعنی قرآن اسٹیمپ لگا رہا ہے, بالکل اسٹیمپ لگا رہا ہے, سابقون الاولون پہ لگا رہا ہے. بات ختم ہو گئی. بالکل. اگر یہ کوئی کہے کہ صحابہ کی اتباع نہیں کرنا اور صرف اہل بیت, پھر آپ صحابہ کے لفظ استعمال کر رہے ہیں. کس نے سابقون الاولون کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. میں نے اپنے, نہیں یہ کہیں گے تب جملہ پورا ہوگا. بات سن لیں, یوں کہیں سابقون الاولون پہ اسٹیمپ لگائیے, میں آپ کے ساتھ. اہل سنت کا لفظ ہے, میں اہل سنت ہوں. کیا چڑ ہے آپ کو کہ آپ صحابہ سے آپ کو کیا چڑ رہے ہیں, آپ صحابہ سے آپ کو کیا چڑ رہے ہیں,
میرا سوال تو آپ پہ آ جاتا ہے. سابقون الاولون کا لفظ استعمال کر کے میں مان رہا ہوں سابقون الاولون کو, میں کہہ رہا ہوں وہ صحابہ رسول ہے, تو صحابہ سے آپ کو کیوں چڑھ رہا ہے, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے آپ بھی وہی لفظ یوز کریں. بھائی صحابہ اصحاب کا لفظ استعمال تو ہوا ہے قرآن میں, اس آیت کے اندر السابقون الاولون کے اندر جو لفظ قرآن, ابھی دیکھو بات, یہ عجیب بات کر رہے ہیں. اس میں اللہ نے کیا لفظ استعمال کیا, السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان. تو آپ کہیں نا کہ سابقون الاولون پہ اللہ نے اسٹیمپ لگائی, بولے تو میں کہہ رہا ہوں اسٹیمپ لگائیے, میں تو نہیں کہہ رہا ہوں سابقون الاولون پہ لگائیے. سابقون الاولون تو ہے ہی, سابقون الاولون وہ تو ہے, لیکن ہم نے تو ایک فقہی اصطلاح استعمال کی. جناب ابو طالب سابقون الاولون ہے, میں اس پہ نہیں پڑھتا, اس معاملے میں خاموش ہوں, سکوت. جناب ابو طالب علیہ السلام, میرا آپ اس کو ایمان اس جھگڑے میں نہیں آتا ہوں. ابو ذر غفاری تو ہے صاحب جو خباب بن الحارث, دیکھیں بات سن لیں, ابو طالب کے متعلق جو ہے میں اس پہ بحث نہیں کرتا, اس میں میرا عقیدہ ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ بھی سابقون الاولون ہیں. بالکل ابو بکر رضی اللہ عنہ, مطلب بات ختم ہو گئی کہ جو صحابہ سابقون الاولون میں عثمان بن غنی بھی, عفان جس کے بارے میں حضرت عثمان بھی, حضرت عثمان بھی, اسٹیمپ لگ گیا. اللہ قرآن میں اسٹیمپ لگا رہا ہے. میں منکر نہیں ہوں, سنیں میں صحابہ کی مجھے بات تو پوری کرنے دے. میری بات پوری ہو گئی ہے. میری بات صرف اتنی ہے, اس کے بعد آپ کوئی اور ٹاپک لے لے, ٹھیک ہے نا. میری بات یہی ہے کہ صحابہ کی اتباع کے لیے اللہ نے اسٹیمپ لگا دیا ہے, اہل بیت کی اتباع پہ کوئی اسٹیمپ نہیں لگا ہوا ہے. اہل بیت سن لیں بات پوری نہیں ہوئی ہے, اب پوری بات سن لیں. دیکھیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں صحابہ کی بات تو کرنے دیں مجھے بات نہیں, میں اس میں آپ یوں بھی کہیں السابقون الاولون بات کرنے دے, بات کرنے دے, بیت کی اتباع پہ بات کرنے دے. اہل بیت کے لیے جو اسٹیمپ اللہ نے لگایا ہے وہ دل سے محبت کرنے کا, یہ اسٹیمپ لگا دیا کہ تمہارے لیے شرط یہ ہے کہ تم اہل بیت کو اپنے دل میں سب سے زیادہ عزیز اور محبت پاؤ. اس سے ضروری نہیں ہے کہ تم نے کوئی یہ موازنہ کرنا ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا سے ہمیں کوئی حدیث ملی کہ نہیں ملی, یہ ضروری نہیں ہے ہمارے لیے, لیکن ہمارے لیے ہمارے لیے سیدہ کا تو وصال ہی جلتی ہو. چلیں سیدہ کا وصال 6 مہینے کے بعد یا 4 مہینے کے بعد روایتوں میں نے کہا یہ کافی ہے ہمارے لیے کہ رسول اللہ کی بیٹی ہے, رسول اللہ کی نواسے ہیں, ان سے حب ہمارے یہاں شرط اول ہے. بس اس کے علاوہ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کیا ان سے ہمیں ملتا ہے, نہیں ملتا, کوئی ضرورت نہیں نا, کوئی ضرورت نہیں ان سے لینے کی, اتباع نہیں ضرورت نہیں ہے اس بات کی. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسٹیمپ جہاں لگی ہوئی ہے وہ صحابہ, جس کو میں اپنے فقہ کے حساب سے بات کر رہا ہوں, آپ کی فقہ سے نہیں. فقہ نہیں یار میری فقہ یہی ہے یار, آپ چھوڑ دیں جس کو آپ السابقون الاولون کے لیے ٹرانسلیشن کر رہے ہیں, وہیں پہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس سے مراد اہل البیت. بھائی بات سنیں, یا تو آپ صحابہ مانیں ان کو یا نہیں مانیں, وہ آپ کی مرضی. کن کو؟ جو رسول اللہ کے ساتھ تھے, جو رسول اللہ, میں لفظ استعمال کروں گا, قرآن نے ان کے لیے مومن کا لفظ استعمال کیا. بھائی قرآن نے مومن کا کہا ہے, قرآن نے ان کو اصحاب بھی کہا ہے, قرآن نے ان کو معاو بھی کہا ہے, قرآن نے اصحاب بھی کہا اور معاو بھی کہا ہے. صحابہ کہاں کہا ہے قرآن نے؟ کیوں نہیں کہا؟ آیت آپ کے سامنے کیوں میں نے پڑھی, کہاں کہا ہے, دکھائیں. تو جنت میں کون جائیں گے؟ دکھائیں صاحب. یار یہ کہہ رہا والذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو لوگ نیکی کرے اور ایمان لائے, لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنہ, جو وہ جنت کے اصحاب جنت کے صحابی ہیں, ٹھیک ہے نا. قرآن لفظ استعمال صحابہ تو ہو گیا نا, اصحاب النار بھی ہے. تو میں نار کے اصحاب النار کو تو نہیں کہہ رہا ہوں نا, وہ جو لوگ مہاجر انصار ہیں وہ اصحاب الجنہ ہیں. یار میں نے, آپ فضول بات کر رہے ہیں, چھوڑیں اس بات کو, آپ نہیں مانتے نا. نہیں میں نہیں مانتا, اس کو شرط نہیں ہے. نہیں آپ یوں کہیں, دیکھیں اعتراف کرنے میں کوئی حرج کیا اعتراف کروں, مجھے اگر کوئی بات نہیں پتا ہو نا, آپ نہیں کر رہے نا. ایک لفظ جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے صحابی کا, لیکن اس سے آپ انکار کر رہے ہیں. قرآن نے اس معنوں میں یوز نہیں کیا, میں نے اس معنوں میں قرآن نے یوز نہیں کیا. میں کہہ رہا ہوں جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے, صدیوں سے کچھ بھی چلا آ رہا ہے, صدیوں سے اسی امت میں اس کو اصطلاحی معنوں میں لے رہا ہوں, استعمال کیا. مجھے قرآن میں آپ اس پہ کیوں جھگڑ رہے ہیں نا, یہ فضول بحث ہو گئی. میں تو قرآن کی بحث کروں گا نا. ٹھیک ہے نا, آپ ٹھیک ہے, میں اس کو فقہی اصطلاحی فقہی معاملہ سمجھتا ہوں نا. آپ کو میں کہہ رہا ہوں نا, صحابہ کا جو لفظ ہے اصطلاحی فقہی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو ہم نے لیا ہے اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ قرآن جو یوں کہیں کہ جب فقہی ہے تو پھر یوں کہیں کہ صحابہ کا منکر کافر نہیں ہے. کیا یوں کہیں, میں صحابہ اس کو سمجھتا ہوں جو رسول اللہ کے ساتھ تھے. آپ سمجھتے, لیکن رسول ان کو کیا کہتے تھے؟ رسول کیا کہتے تھے؟ مؤمنین. تو مومنین تو تھے, تو رسول اللہ کے ساتھ مومنین کہیں. یار عجیب سابقون الفاظوں سے کھیل رہے ہیں. میں لفظوں سے نہیں کہتا, دیکھیں اس کا بہت بڑا فرق ہے. اس کی وجہ یہ ہے نہیں کہ دیکھیں آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں, دیکھیں آپ آہستہ آہستہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو صحابہ ہے اس کے بارے میں جو بھی بکواس کرے
कोई मायना नहीं है, क्योंकि वो सहाबा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है। हाँ मोमिनीन, और भाई सहाबी उसी को कहेंगे, सहाबी हम उसी को देखें। इस लफ्ज़ की वजह से आपने पूरे मुसलमानों को कत्ल किया है। क्या? इस लफ्ज़ की वजह से मुसलमानों को तकसीम किया है। वो लफ्ज़ कुरान में ही नहीं है। कुरान में नहीं है, नहीं है कुरान में। बस ये मायने कि कुरान में नहीं है, नहीं है कुरान में। और जिस मानों में आप यूज करते हैं उस माने में हदीस में भी नहीं है। तो किस मायनों में आप लेके आप देखें, गलत मत करके आप कहते हैं ना कि जिसने रसूलुल्लाह को देखा और उसी हालत में उसका इंतकाल हुआ, हम इसी को सहाबा मानते हैं। आप मानते हैं, लेकिन ये रसूलुल्लाह ने ये डेफिनेशन की है, असहाबी, ये डेफिनेशन हाँ असहाबी का लफ्ज़ रसूलुल्लाह ने हदीस में लिया है। हाँ, तो वो मैंने आपको रिवायत बता दी। असहाबी, अच्छा ठीक है, ला तसब्बु सहाबी वो भी है, और एक सुनो, और वो कुरान की आयत में मेरे ज़हन से उतर गई, ला तसब्बु असहाबी, रिवायत मौजूद है। किससे कहा था ला तसब्बु असहाबी? ये हदीस में है ना जी। किन से कहा था मेरे सहाबा को गाली मत दो? किससे कहा था कि ये आपस में दो सहाबा के बीच में बात? कौन थे? मैं नहीं जानता। खालिद बिन वलीद और अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी। और उसके बाद सबको इजाज़त है कि जो दो नहीं, वाक़या समझे। वाक़या वो ये था कि खालिद बिन वलीद और अब्दुर्रहमान इब्न औफ के दरमियान में तनाज़ा हो गया, तो खालिद बिन वलीद ने उनको सब किया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद से कहा, ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा को सब मत करना। तुम में से कोई एक अगर उहुद पहाड़ के जितना सोना भी खर्च कर दे, वो मेरे असहाब के, ये जो असहाब हैं, इनकी एक मुट्ठी बराबर जो इन्होंने अल्लाह की राह में खर्च किया होगा उसके बराबर नहीं है। तुम्हारा सोना जो उहुद पहाड़ के बराबर होगा। तो खालिद इब्न वलीद की जानिब कहा कि मेरे सहाबा को गाली मत देना, सब मत करना। यानी अब्दुर्रहमान इब्न औफ और खालिद बिन वलीद के दरमियान में सहाबियत का फ़र्क है जी, दर्जात का फ़र्क है जी। दर्जात का खालिद बिन वलीद को हुजूर ने असहाब नहीं कहा, अब्दुर्रहमान इब्न औफ को असहाब कहा। अच्छा, खालिद बिन वकील को जो है ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सहाबी नहीं माना, क्यों? ठीक है, वजह क्या है आप बताएं। मैं ये तो आपका फर्ज बनता है। नहीं, मेरा तो फर्ज यही बनता है कि उनको सहाबी जानना, दोनों को। हुजूर फरमा रहे हैं कि मेरे सहाबा को गाली मत दो। खालिद बिन वलीद से कहते हैं मेरे सहाबा को मत किया है, अल्लाह यानी हमारी जमात को नहीं देना गाली। हाँ, तो ये जमात अलग कर दी ना। हाँ, तो आप ये कह रहे खालिद बिन वलीद जिसको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह कहा है, वो कुछ भी कहा है, लेकिन असहाब और जिनको बात यहाँ पे देखिए सैफुल्लाह पे नहीं हो रहा, जिनको रसूलुल्लाह अपने सहाबा पे बनाकर लश्कर का सरदार बनाकर बेचते रहे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे असहाब में जुदाई की कि नहीं की? क्या दर्जात तो हम भी मानते हैं, दर्जात नहीं, ये दर्जात की बात हो जुदाई की, ये जो आप बता रहे हैं ये दर्जात की बात है, लेकिन ये उमूम के तौर पर जो आमद अन्नास है कि मेरे सहाबा को खबर आखिर तक क़यामत तक की जाएगी कि गाली मत देना। सिर्फ खालिद बिन वलीद पे नहीं ये बात खत्म हो गई है। तो देखें किसी क्या आप साहब सिर्फ बात कर रहे हैं? सबाबुल मुस्लिम फिस्कुन व क़ितालुहु कुफ्रुन, सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है कि मोमिन को गाली सब करना फिस्क है और उससे क़िताल करना कुफ्र है। मैं तो आम मोमिन की बात, आप सहाबा की बात कर रहे हैं, यानी मोमिनीन की या साबिक़ून अव्वलून की। तो अभी आप सुने 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 आपने कहा कुरान में सहाबी नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने यहाँ साबित कर दिया। क़ाल इल्ला तंसुरू फ़क़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहु लज़ीना कफ़रू थानी इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबी, साहिबी साबित हो गया। इतने देर से आप ये ढूंढ नहीं तो लफ्ज़ बात तो मैं कुरान हाफिज़ तो नहीं हूँ ना, मेरे ज़हन में जो बात आएंगी तो मैं उसको बात करूँगा। आपने तो अपनी बात करनी कि सहाबा के लिए जो मोमिनीन का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, तो यहाँ सहाबी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ कुरान में? और ये कौन था? मिन मुहाजिरीन अंसार साबिक़ून अव्वलून में से था, अबू बकर सिद्दीक। तो सहाबी हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, ये साहिब हो गया कि नहीं हो गया? आपके जो डेफिनेशन है उस माने में यूज नहीं हुआ है। फिर कैसे डेफिनेशन में हो गया? उस माने आपने कहा कुरान से बताया ना, भी सहाबी, कुरान से बताया, कुरान तो साबित हो गया। नहीं, कुरान में सहाबा के हवाले से मैंने कहा आपको साहिब। अभी सिगा जमा और फर्द में आप ढूंढ रहे हैं। नहीं देखिए ना यार, बहुत हो गया कुछ, थोड़ा सा ट्रेस भी है, थोड़ा रेस भी ले यार। मैं आपकी तरह वो तो नहीं हूँ क्या, मैं आप मेरे ज्यादा माशाल्लाह। थोड़ा सा मुझे कुरान में असहाब भी है, कुरान में साहिब भी है, साहिबती ही भी है। कुरान मजीद में ये लफ्ज़ असहाब सफ़ीना, असहाब रस, जो भी है, अब यहाँ पे जो रसूलुल्लाह अपने सहाबी को पुकार रहे हैं। अच्छा, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये तारीफ के मानो? आपने कहा ना साबिक़ुल अव्वलून के लिए मोमिनीन का इस्तेमाल करें। जी जी, आपने कहा कि साबिक़ुल अव्वलून के लिए सिर्फ मोमिनीन का इस्तेमाल करें, या अल्लाह ताला ने लिसाहिबी कहा है? जी, मैं आपको दिखाता हूँ कुरान मजीद में कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है।
अल्हम्दुलिल्लाह जअल हक़्क़ु वज़हक़ल बातिल, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैंने कहा यार कुरान में सहाबी का लफ्ज़ कहाँ ढूंढूं, अल्लाह ने दिल में डाल दिया, किधर ढूंढ बेटा। अल्लाह ताला जो अपने फ़कीर को किस तरीके से नवाजता है। यक़ूलु लिसाहिबी लिसाहिबिही। अगर अभी हम थोड़ा सा बंद भी कर दे, काफ़ी बस 2 मिनट बात। आपने सारे निचोड़ अभी निकालने हैं, सारे कुछ बात के लिए भी रख लें। यक़ूलु लिसाहिबिही, और अपने साहिबी को से कहता है। तो साहिबी का तो लफ्ज़ आ गया कुरान में, माशाअल्लाह साबित हो गया। वो साबित को नमून मैं में आपको दिखा रहा हूँ कुरान में और कहाँ पर। हाँ, तो जब कुरान में है तो इनकार किस बात का। सूरह कहफ की आयत है, आयत नंबर 37 और 38। क़ाल लहू साहिबुहु व हुवा युहाविरुहु अकफ़रत बिल्लज़ी ख़लक़क मिन तुराब। मैं रसूलुल्लाह के सहाबी की बात कर रहा हूं। सुने देखिए ना, मैं आपको नहीं, हाँ अब बात आ गई। नहीं, क़ाल लहू साहिबुहु, आपने यहाँ रसूलुल्लाह के सहाबी के बारे में सवाल किया था। अकफ़रत आपने बिल्लज़ी कहा ख़लक़क था मिन कि तुराब। उनको मोमिन को सहाबी नहीं करो। ऐसा लगता है कि आपने आज पहली मर्तबा ही सुना है। नहीं, आपकी शर्त ये थी हजरत, आपकी शर्त ये थी कि आप उनको मोमिनीन कहेंगे, सहाबी नहीं कहेंगे, जिसकी वजह से हजारों लोग कत्ल हुए, ये आप कह रहे थे। मैंने आपको दिखा दिया कि रसूलुल्लाह कह रहा है कि वो मेरे सहाबी है। यो कुरान कह रहा है यक़ूल साहिबी। इसका क्या तर्जुमा करेंगे? इसका तर्जुमा आप जो भी चीज में करें, ये तर्जुमा ये साहिब, ये एक ही लफ्ज़ है। आपने एक ही लफ्ज़, बात सुन लेना, बात ये एक ही लफ्ज़ है, हम नहीं छोड़ेंगे इस कुरान को, ये एक ही लफ्ज़ है। नहीं तो इसका मतलब ये सहाबी और वो सहाबी एक ही है। देखिए जो लफ्ज़ वो है, ये सहाबी वो सहाबी एक ही है। लफ्ज़ सुने, लफ्ज़ नहीं, आपने शर्त लगा दिया था। आपने कहा था, कुरान में है, आपने कहा था कि कुरान से ये सिर्फ दिखाए, बल्कि आपने मना किया था मुझे डेफिनेशन का। आपने डेफिनेशन मना की थी ना, तो कुरान तो डेफिनेशन यही दे रहा है। दिखाए मुझे डेफिनेशन। ये डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? क्या डेफिनेशन? वो यक़ूल साहिबी, क़ाल लहू साहिब, तो वो सहाबी ये सहाबी एक ही है, लफ्ज़ एक ही है। नहीं, सहाबी एक ही है, लफ्ज़ एक ही है। भाई बात खत्म हो गई ना। यहाँ कुरान उसको इस्तेमाल कर रहा है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए, कि वो सहाबी है। अबू बकर का नाम कहाँ लिखा हुआ है? फिर देखें बताना पड़ेगा आपको भाई। अच्छा, फिर तो ये पूछे कि कौन था सहाबी गार में? ये जो भी थे, हज़रत अबू बकर का नाम बताया आप? नहीं, फिर आप मुझे बताए ना कौन थे ये। वो इस पर मेरी गुफ्तगू मौजूद है। वो आपकी गुफ्तगू मौजूद है तो बताए दो ना। मैंने तो नहीं सुनी आपकी। मैं तो यक़ूल लिसाहिबी, नहीं, मैं तो यक़ूल साहिब कौन है? आप कह रहे हैं हज़रत अबू बकर मुराद है आप? हज़रत अबू बकर ही थे कार में, और कौन थे? ये तफसीर की बुनियाद पे आप कहते हैं ना। तो फिर आप मैं आपको रिवायत का नंबर ही बता सकता हूँ। ये बुखारी की रिवायत है कि यहाँ मुराद हज़रत अबू बकर है, बुखारी में मौजूद है, तो परफेक्ट कौन है? लेकिन कुरान में मौजूद नहीं है। कुरान में हर चीज का नाम मौजूद हो? नहीं, इसलिए आप इसके ऊपर ये नहीं कह सकते कि कोई नस्ख़ क़ती है। बहरहाल ये तफसीर रिवायत के जरिए साबित है, और ये आपका मौक़िफ़ है, इससे मुझे इनकार नहीं है। तफसीर रिवायत तो कुरान में अली का नाम है, बाद लोग कुछ और, कुरान में हज़रत अली का नाम है, इमाम हसन का नाम है, हुसैन का नाम है, फातिमा का नाम मौजूद है, इमाम अली का नाम मौजूद है, इमाम अली का नाम मौजूद है कुरान मजीद के अंदर है। अभी मौजूद नहीं, आप जब अबू बकर का नाम ढूंढ रहे तो अली का नाम मुझे बताए। मैंने कब दावा किया है कि इससे मुराद इमाम अली अलैहिस्सलाम? नहीं, तो आपने क्यों फिर इनकार किया कि इससे मुराद अबू बकर नहीं है? तो मैं इसलिए ये बात आपसे कह रहा हूँ कि देखिए मेरी बात सुने। आपसे मैंने सवाल ये हुआ था साहिब से मुताल्लिक, साहिब से मुताल्लिक। आपने कहा कि मुहाजिरीन अंसार को आप सहाबी नहीं कहे, मोमिनीन कहे। देखिए जो कुरान ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कुरान में मैंने यही कहा था कि एक फिक्की इस्तिलाह है, यहाँ भी मैं ये कहता हूँ, और कुरान जो है इस बात की दलालत, कुरान ने दलालत दे दी, कुरान ने दलील कुरान से आ गई है अल्लाह कि ये रसूलुल्लाह आपने डेफिनेशन की कि सहाबियत की डेफिनेशन ये है कि जिसने हुजूर को देखा और उसी हालत के ऊपर इंतकाल हुआ। इस डेफिनेशन के माने में जो सहाबियत यूज है वो कुरान से दिखाओ। नहीं, अब आप पलट, आपने कहा कि मुहाजिर अंसार, आपकी जो अल्फाज है वो तो हमारी डेफिनेशन है ना, तो आपकी अल्फाज क्या है? पूरी नहीं है आपकी बात। देखिए आपके अल्फाज थे कि आपने कहा कि उनको मुहाजिर अंसार को, मोमिनीन को, सहाबी नहीं को, ये आपका कहना है, साबिक़ून अल-अव्वलून को। हाँ, आपका कहना है ना। तो यहाँ तो कुरान ने कहा है कि इस यक़ूल लिसाहिबिही, हाँ ठीक है ना, तो मतलब हम मुहाजिर अंसार को सहाबी। अच्छा, इससे मुराद आपके वही सहाबियत है जो आपकी डेफिनेशन है क्या? हाँ बिल्कुल वही डेफिनेशन है। तो फिर यहाँ क्या है? सूरह कहफ की आयत में क्या है? क़ाल लहू साहिबुहु व हुवा, वो उसका साहब, वो साहिब उसके साथ उस महीनों में, तो यार हर महीनों में पता ये चल गया ना, पता ये चल गया कि कुरान मजीद का सहाबी वो सहाबी मानों में नहीं, पता ये बिल्कुल, हाँ पता ये चल गया कि कुरान मजीद ने जहां पर इसको लुग़वी मानों में इस्तेमाल किया है, ये कोई शरई मानों के अंदर नहीं है, शरई मानों में नहीं है। मानों में क्या फिर जिस डेफिनेशन में आप कर रहे हैं
بھائی ہم نے تو کہ صحابی یعنی صحابیت سے مراد اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایمان بھی ہوگا ہمارا ضروری. فقہی مسئلہ ہے نا صحابیت یہ جو اچھا مجھے بتا یہ جو فقہی مسئلہ بھی تو ہوتا ہے نا. اچھا یا فقہی مسائل کو آپ نہیں سمجھتے. یہ جو قرآن کہہ رہا ہے قال لہ صاحبہ، یہ مومن ہے یا کافر ہے؟ وہ تو کافر تھا. یہ کافر ہے. معلوم یہ ہوا کہ قرآن ضروری نہیں ہے کہ صاحب صرف مومن کو کہے. ارے بھائی یہ صحابی کون تھا، مومن ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں آپ میں اس پہ نہیں، آپ کی میری بات ہوئی قرآن ضروری نہیں ہے کہ جہاں بھی صحابی ہوگا وہ مومن. محترم آپ کی اور میری بات اس پہ اٹکی ہوئی تھی کہ آپ نے کہا کہ سابقون الاولین من المہاجرین انصار کو آپ مومنین کہے، صحابہ نہیں کہے. جو لفظ قرآن نے یوز کیا میں نے آپ نے یہ کہا نا، تو میں نے آپ کو دکھا دی بات کہ قرآن نے ان کو صحابی کہا ہے. کون صحابی کہا ہے؟ جو ان کے ساتھ میں ہجرت کر کے جا رہے تھے. صاحب کہا ہے اس کو کہ جو ساتھ میں صاحب. بھائی بات اور یہ بالکل اسی طرح ہے. صیغہ ہے، اس سے کیا ثابت کرنے کا ایک صیغہ ہوتا ہے، یعنی جو ساتھ میں ہے، جو اس کے ساتھ ہے، جو اس کا ساتھی ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن جب آپ صحابہ کہہ رہے تھے اس وقت آپ اس معنی میں نہیں کہہ رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ ساتھ کے معنی میں. کیا معنی؟ اس میں آپ میں نے کہہ دیا تھا آپ کو، جن کا منکر بھی کہا ہے، جن سے بغض رکھنے والا بھی، یہ انہی کے لیے تو کہا جا رہا ہے. اچھا کہ وہ سابق ابو بکر سابقون من الاولون ہے مہاجرین انصار سے. ٹھیک ہے. اور یہی بات قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ صحابی رسول ہے. اور یہی بات جب میں کہہ رہا ہوں کہ اسٹیمپ لگ گئی ہے کہ صحابہ کی آپ نے اتباع کرنا ہے، یہ اسٹیمپ قرآن لگا رہا ہے. سابقون الاولون کی اتباع کر. بھائی میں سابقون الاولون کو سر آنکھوں پہ کہہ رہا ہوں، میں انہی کو کہہ رہا ہوں. اس میں اہل بیت ہیں یا نہیں؟ ہاں اب سنیں، اب یہ بھی بڑا عجیب بات ہے. یعنی اگر سیدہ زہرا کو سابقون الاولون مانتے ہیں نہیں مانتے؟ صحابی سن لو سیدہ زہرا کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ سابقون الاولون بالکل. سیدہ زہرا پر فاطمہ، امام علی کو مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں. سیدہ خدیجہ کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ نہیں، سیدہ خدیجہ نے تو ہجرت نہیں کی، ان کی تو وفات ہو گئی. سابقون الاولون میں نہیں ہے وہ اس طریقے سے کہ اول اسلام لانے والوں میں سے تھے. سابقون الاولون مہاجرین انصار کا لفظ اسلام کی مدد نہیں کی؟ نہیں بالکل کی ہے. نصرت نہیں کی؟ بالکل کی ہے. بالکل کی ہے. بالکل کی ہے. انصار میں مانے ان کو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جناب حمزہ سابقون الاولون میں ہیں؟ بالکل. اچھا جناب جعفر طیار بالکل سابقون الاولون کے امیر ہیں، بلکہ سردار ہیں ان کے، بالکل حجرت ابشا کے. ہاں بالکل. تو سارے تو اہل بیت ہیں. یہ تو میں نے اس میں کہا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ تو سارے تو اہل بیت ہیں. نہیں سابق قبول. آپ نے ایک بات کی جعفر طیار نے ہجرت کی، ٹھیک ہے نا، وہ ٹھیک ہے. یہاں اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے صیغہ جمع کے اندر، ایک فرد کی بات نہیں ہو رہا ہے. ایک فرد کی تھوڑی. میں نے کتنے نام گنوا دیے آپ کو؟ سیدہ زہرا علیہ السلام، امام علی علیہ السلام، سیدہ خدیجہ کبریٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے، جناب حمزہ علیہ السلام رضی اللہ عنہ، جناب جعفر طیار، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام علی علیہ السلام کی والدہ، ٹھیک ہے، جناب فاطمہ بنت اسد الہاشمیہ، اور بھی کثیر ہیں نام ہیں جو موجود ہیں جو اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو اقربین تھے جن کو رسول اللہ نے انذار کیا، وہ مراد ہے وہاں پہ. بھائی مہاجرین انصار میں وہ بہت بڑی تعداد ہے، بہت بڑی تعداد. عمار بن یاسر، میں مان رہا ہوں، خباب، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جماعت تھی جس میں اہل بیت بھی ہے اور رسول اللہ کے ساتھی بھی ہیں، وہ سب کے سب جو ہے نا اس قابل ہے کہ لیکن آپ نے پہلے اہل بیت آپ نے انکار کیا ہے. میں نے اس پہلو میں لیا. سنیں نہیں بات سن لیں. استغفر اللہ العظیم. وہی بات آ گئی آپ کی جو بات ہے نا. یار ایسا مت کرے نا. آپ نے کہا ہے ایسا مت کرے. فاروق بھائی اہل بیت پہ اسٹیمپ نہیں لگائیے. آپ نے کہا ہے اسٹیمپ یہاں لگ گئی ہے نا کہ اتباع کرنا ہے آپ کو. نہیں صحابہ کی اتباع کرنا ہے. جب میں لفظ صحابہ استعمال کر رہا تھا آپ نے کہا صحابہ نہیں مومنین استعمال کریں. اچھا اہل بیت پہ اسٹیمپ لگی ہے بھائی. اہل بیت پہ یہ پورا کریں. میں بات کر رہا ہوں. اہل بیت پہ اسٹیمپ لگی ہے محبت کی. اتباع کی نہیں ہے. شرط نہیں ہے. اتباع نہیں ہے. شرط نہیں ہے. یہاں شرط ہے. یہاں شرط ہے. سابقون الاولون میں نہیں ہے. ہوں گے شرط. یہاں پہ دیکھو بات سنیں. یہاں پہ جو بات کر رہی ہے اللہ تعالیٰ نے بات کر دی ہے کہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی فقہ میں لے رہا ہوں، صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مہاجر انصار من الاولین ہیں ان کی اتباع. اس میں اہل بیت نہیں ہے یار. پھر آپ کاٹ دیتے نا بات. خدا کے بات کرنے دیجئے نا. آپ نے اپنا اگر سکور پوائنٹ کرنا ہے تو میں خاموش کرتا ہوں. اس میں سابقون الاولون میں آپ اہل بیت کو نکالیں. اس میں نہیں اہل بیت سے دیکھیں اہل بیت کی محبت شرط اول ہے ہمارے ساتھ. اللہ کہتا ہے اتباع. دیکھیں اتباع آیت کے اندر اتباع کیا ہوتا ہے. اتباع کیا ہوتا ہے. اتباع رسول پیچھے چلنا. سنیں اتباع کی جو شرط ہے وہ اصل میں رسول اللہ کے پیچھے چلنے کی ہے. وہ رسول اللہ کے پیچھے. سنیں اتباع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے نا. اہل بیت جو ہے اگر مجھے سنت دیتے ہیں الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سر آنکھوں پہ.
میں نے کب انکار کرنا ہے اس کو؟ وہ تو رسول اللہ کے اہل بیت ہے، دیں گے مجھے تو میں لوں گا ان سے۔ آپ صفین میں ہوتے کس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ جس کے لیے اس کا جواب جو ہے نا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا ہے کہ جس کے لیے ہماری تلواریں اللہ تعالیٰ نے خون سے نہیں تر کی، تو ہم اپنی زبانوں کو کیوں جو ہے نا اس پہ کریں؟ مجھ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنگ صفین کا سوال نہیں کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، ہاں نہیں کرنے والا ہے۔ لیکن جہاں تک آپ نے پوچھ لیا اگر یہ بات، تو میں حضرت علی کو حق پہ سمجھتا ہوں۔ ان کے ساتھ ہوتے ہیں؟ ان کے ساتھ ہونے والی تو صحابہ تو بھی تھے جو نہ ان کے ساتھ تھے نہ ان کے ساتھ تھے۔ اچھا کتنے کچھ تو صحابہ یہ بھی تھے نا کتنے جو بیچ میں تھے، نہ ان کے ساتھ تھے نہ ان کے ساتھ تھے۔ اچھا کتنے بدری صحابہ تھے معاویہ کے ساتھ؟ یہ مجھے نہیں پتا، اندازہ نہیں، ایک بھی نہیں تھا؟ یہ مجھے نہیں پتا بدر کے ایک بھی نہیں تھے؟ یہ آپ کیوں یہ سب کھول رہے ہیں؟ لے آئے اگر ہیں کیوں کھول رہے ہیں؟ امام علی کے ساتھ 100 بدری صحابہ ہیں۔ نہیں سننے بات سنیں، امام حضرت علی کو ہم پہلے کہہ رہے ہیں کہ وہ حق پہ تھے، بات ختم ہو گئی ہے اس پہ۔ جب ایک آدمی کہہ رہا ہے اور حق پہ اس لیے نہیں کہہ رہے کہ ہماری عقل کام کرتی ہے، صحیح۔ میں نے چلیں علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے اور امید کرتا ہوں کہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ آتے رہیں گے، اور بہت مجھے مزہ آیا آپ کے ساتھ گفتگو کر کے۔ یقین کریں میرا دل اس بات کی گواہی دے رہا ہے۔ مزہ آیا کہ مزہ لیا ہے؟ نہیں اس معنوں میں نہیں ہے۔ اللہ کریم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور اچھا یہ آپ نے کتاب لائی ہوئی ہے، اس کا ذرا مجھے بتائیے گا نا، یہ کتاب کیا ہے وقت آخر کے نام سے؟ جی حضرت یہ اصل سبجیکٹ میرا یہی ہے، اور حضرت جو ہے مجھے ان سبجیکٹ میں ڈالتے ہیں جو میرا سبجیکٹ نہیں ہوتا ہے۔ اچھا کیا سبجیکٹ؟ یہ ان کی بڑی کوتاہی ہے۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی بات کر لیں، امام مہدی پہ بات کر لیں، آنے والے زمانے کے حوالے سے بات کر لو کہ جس پہ بہت بڑی مصیبت مسلمانوں پہ اور تمام دنیا پہ آنے والی ہے، اس حوالے سے بات کر لو اور اس کی تیاری۔ مجھے دکھائیے گا یہ وقت آخر ہے، میری کتاب ہے وقت آخر، قیامت کا علم اور قیامت کی نشان۔ حضرت آپ نے تو کہا ہوا ہے کہ پتہ نہیں 2 مہینے بعد قیامت آنے والی ہے۔ 2 مہینے کے بعد میں نے کہا ہے یا خدا کے لیے کبھی وٹ پاس میں، اب مجھے مجبوراً کہنا پڑے گا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے کبھی یہ بات نہیں کی ہے۔ اچھا نہیں مطلب اس طرح یہ مشہور ہے، جو یہ بات کرتے ہیں وہ تو جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں نے ہاں کہا ہے کہ قیامت سے پہلے بڑی بڑی علامتیں ظاہر ہوں گی، سمجھا نا، اور وہ ہو کے رہیں گی، اور کیا وہ ہوں گی وہ بھی بتا دیا اس کو میں رکھ لوں؟ جی میں نے آپ ہی کے لیے تو نسخہ رکھا ہے، اور کس ماشاء اللہ آپ کو ہدیتاً دے رہا ہوں میں کہ آپ اسے پڑھیں اور اس پہ غور کریں، کیونکہ امت کے لیے یہ رجت پسندی کا مسئلہ نہیں رہا ہے کہ آپ پچھلی باتوں کو لے کے اٹھا کے باتیں کریں۔ امت کے لیے مسئلہ ہے امت تک سے بولی غدا کہ اس کی تیاری کریں۔ ڈاکٹر فلک ناز تیجانی یہ کون ہے؟ یہ میری بیٹی ہے جس نے میرا اپنا نشر لکھا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، پروفیسر ہے وہ، کراچی یونیورسٹی میں پڑھاتی رہی ہے وہ۔ اچھا انہوں نے یہ چھاپی ہے؟ چھاپی تو میں نے، لیکن وہ ارد ناشر وہ مطلب انہوں نے میری بایوگرافی لکھی تھوڑا سا تعارف کے لیے۔ اچھا بہترین۔ اس میں نے وہ کیلکولیشن بھی کر کے دے دی ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے موضوع پیدا ہو چکے ہیں یا پیدا ہوں گے؟ نہیں پیدا ہوں گے۔ یہ جو امام غائب کا جو تصور ہے وہ نہ عقلاً ہے نہ نقلاً ہے، دونوں کس حدیث میں کہ وہ پیدا ہوں گے؟ ہاں کس حدیث میں کہ وہ پیدا ہوں گے؟ کسی حدیث میں نہ پیدا ہونے کی بات ہی نہیں، حدیث میں صرف اتنا ہی ہے کہ قیامت تک جو ہے نا اس وقت دیکھیں اب اس میں تھوڑی شاید ریکارڈنگ ہو رہی ہے آپ کی، جی اتنی بتا دیتا ہوں کہ اہل سنت کے پاس جو حدیث امام مہدی کے حوالے سے آتی ہے وہ لگ بھگ کوئی 200 کے قریب ہے، ان میں اکثر ضعیف ہے اور بہت زیادہ موضوعات پہ بھی ہے۔ صحیح، لیکن کسی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ وہ پیدا ہوں گے۔ یار یہ کوئی عجیب سا معنی ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کہیں گے کہ کوئی شخص پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا، بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک شخص ہوگا میری اہل بیت سے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے ہاتھوں جو ہے نا اللہ تعالیٰ اسلام کو جو ہے نا غالب کرے گا۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ روایات ہے کہ ظاہر ہوگا، ظاہر ہوگا۔ آپ اس کو ظاہر کر دیں، لفظ نہیں ظاہر کا مطلب یہ ہوتا ہے، اب ظاہر کا لفظ بھی نہیں ہے میرے خیال سے، ظاہر ہے۔ ٹھیک ہے، بات سنیں میں آپ کو بتا، یخرج ہے، یظہر ہے، یہ دیکھیں بات سن لیں، اور بات نہیں کرنے یار مزہ نہیں آتا ہے جب آپ کسی کی نیریٹو آپ مجھ سے بتا رہے ہیں، جب میں بطور محقق بات کر رہا ہوں۔ جو امام مہدی کے حوالے سے اگر آپ ان حدیثوں کو ٹھٹولے تو آپ کے پاس 3 نیریٹو بنتے ہیں یا بیانیہ جسے کہتے ہیں آپ۔ ایک یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے جب خلیفہ وقت مر جائے گا اور اس کی اولاد کے بیچ میں جنگ ہوگی تو ایک شخص مدینے سے مکے کی طرف آئے گا اور پھر جو ہے نا وہ کارہن ہوگا کہ اس کی بیعت نہیں کی جائے، تو لوگ اس کو پہچان لیں گے وہ امام مہدی، اور اس کو لوگ اس کی بیعت زبردستی کریں گے بین حجر ابراہیمی مقام ابراہیم اور رکن مقام جو مطلب رکن یمانی کے بیچ میں۔ یہ ایک روایت ہے، ایک نیریٹو ہے، لیکن یہ بذات خود ضعیف حدیث ہے،
अपनी जगह पे। अच्छा, दूसरी एक नैरेटिव यह है कि एक लश्कर आएगा जो मशरक़ की जानिब से या खुरासान की जानिब से, और उसकी तरफ रसूल ने नसीहत की कि तुम उस तरफ जाना चाहे तुम्हें ऊँधे मुँह पे चलना पड़े। उसमें इमाम खलीफतुल्लाह महदी है। लफ्ज़ खलीफतुल्लाह कौन सा मुल्क है? अच्छा, वो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ खुरासान की जानिब से आया। अच्छा, जो तीसरा नैरेटिव है वो बिल्कुल दुरुस्त है, जिस पे यानी इन सारी बातों को रख के वो बात जो है ना अक़लन और समझ में आती है, और वो सीधी सी बात है क्या है कि वो जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाज़िल होंगे तो नमाज का वक्त हो चुका होगा, तो आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कहेंगे कि आप नमाज़ पढ़ाएं, तो कहेंगे नहीं, ये जो नमाज जमात है आपके लिए खड़ी की गई है, आप पढ़ाएं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसके पीछे नमाज़ पढ़ेंगे। वो शख्सियत जो है अपने वक्त की, उसको मैं कहता हूँ बोल, यानी ये हदीस के हवाले से बात कर रहा हूँ, ये हदीस बिल्कुल इमाम महदी के हवाले से समझ में आती है कि वो शख्सियत बड़ी अजीम शख्सियत है। क्योंकि एक तो ये है कि जिस ज़माने में दज्जाल ज़ाहिर हो गया वो उसका मुकाबला कर रही है अक़ीदतन इल्मन, क्योंकि दज्जाल के साथ कोई जंग नहीं है तलवार की, और वो उसने अपने गुरु को संभाल के रखा हुआ है। उस वक्त हालात बड़े सख्त है, बहुत तंग हालात है, और उस जमात का वो अमीर और वो वक्त जो है ना वो शख्स, और उसका नाम जो है महदी, उसका नाम भी जो है ना महदी है, महदी मोहम्मद नाम है इसका, जो मैं समझ रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है इस हदीस पे मैं ज़्यादा तकिया करता हूँ कि ये हदीस ज़्यादा हमें इमाम महदी की तस्वीर को ज़ाहिर करती है, जो उस ज़माने में हालात और वाक़ियत के अंदर मुसलमानों की क़यादत कर रही है। चलें सही, ये किताब है दोस्तों वक्त आखिर के नाम से, और इन्होंने इनका ये सब्जेक्ट है जिसके ऊपर ये बात कर रहे थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि परवरदिगार हम सबको कुरान मजीद में तदब्बुर करने और अहल बैत की मारिफत अता फरमाए। मौजू से मुतालिक हमारी गुफ्तगू आपने सुनी, अगर कोई सवाल हो तो सवाल कीजिएगा और इससे मुतालिक अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।